इस्लाम, साइंस एंड एथीज़म। मैं आजकल यूनिवर्सिटीज़ के मैं टूर पे हूँ। बहुत जगह इसी टॉपिक पे ही हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में, माफ़ी चाहूँगा, पंजाब में, पंजाब से बाहर भी। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि लोग इट्स काइंड ऑफ सैड एट द मोमेंट कि हमें पाकिस्तान में इस टॉपिक पे बात करनी पड़ रही है। और ऑफ कोर्स वी हैव टू, इसलिए कि ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी वो जगह होती है जहाँ पे आइडियाज़ को चैलेंज किया जाता है, आइडियाज़ फ्लरिश करते हैं, आइडियाज़ को ऑफेंड किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ योर स्पेस। यहाँ से भी जो टूल किट डेवलप करते हैं मेंटल, वो वही होती है जो हमें जो क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल देती है और हम चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं। सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, राइट। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान में इस्लाम के मानने वालों को ये इशू होना नहीं चाहिए, इसलिए कि एट नो स्टेज, किसी भी स्टेज पे आपको इस्लाम का ये मिजाज नहीं मिलेगा कि आप साइंस के साथ इंगेज मत करें। बट देन द क्वेश्चन आई हैव इज़, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर दूँ कि जो हमारा आज का सेशन है किस तरह से होगा। मेरी आम तौर पे कोशिश होती है कि बहुत लंबे चौड़े लेक्चर वो सारा उसमें ना जाया जाए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो, क्वेश्चन एंड आंसर्स हों, ताकि जो असल जो लर्निंग है इन माई व्यू वो उसमें होती है। तो मैं एक केस आपके सामने प्रेजेंट करके फिर मैं जल्दी जाना चाहूँगा क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। लुक, हमें किसी भी नज़रिए को अगर हम समझना चाहते हैं, किसी नज़रिए को अगर हम चाहते हैं कि हम उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करें उसे समझने के बाद, तो ज़रूरी सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये है कि हम उसकी लैंग्वेज को समझें, जो नज़रियात हैं उसमें हम उनको समझें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है इस्लाम वर्सेस साइंस, इससे तासुर ये मिलता है कि शायद इस्लाम एक तरफ खड़ा हुआ है, साइंस एक तरफ खड़ी हुई है और इनका आपस में कोई मुकाबला हो रहा है। लोग कहते हैं देखें जी, आपका इस्लाम ऐसे कहता है लेकिन साइंस में तो ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल दे दी जाती है, दूसरी दे दी जाती है, तीसरी दे दी जाती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि शायद वाकई ये प्रॉब्लम है। फिर जब उसमें हैवी इन्फ्लुएंसर्स शामिल होते हैं तो सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है, इसलिए कि जो इन्फ्लुएंसर होता है उसको इन्फ्लुएंसर कहते ही इसलिए हैं कि उसकी बात का लोगों पे इन्फ्लुएंस होता है। तो पाकिस्तान में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स कौन से हैं? परवेज़ हुदभोई साहब हैं। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ वेल रिस्पेक्टेड, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, though I would have always enjoyed अगर उनकी साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन हमें ज़्यादा नज़र आती। लेकिन इसके बावजूद बहरहाल जब वो ये बात कहते हैं कि इस्लाम एक तरफ, साइंस एक तरफ, तो लोगों के जहन में ये तासुर उभरता है कि शायद ये बात वाकई ऐसे ही है। अब मेरे बड़े मौसम बड़े नाराज़ मुझसे रहते हैं डॉक्टर तैमूर रहमान साहब, वो भी ऐसी बातें कहते हैं। और पाकिस्तान में ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये तासुर क्रिएट करते हैं। मेरा ये काम है कि मैं फैक्ट्स, लॉजिक, आर्गूमेंट्स के बुनियाद पे इस तासुर को ज़ायल करूं, क्योंकि ये फ्रॉड है, ये झूठ है। इस्लाम और साइंस का आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम और साइंटिज्म का प्रॉब्लम है। ये फ़र्क मैं बार बार यूनिवर्सिटीज़ में जाके बात कहता हूँ, जगह जगह कह रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। साइंस और चीज़ है और साइंटिज्म एक और चीज़ है। हमारा प्रॉब्लम साइंटिज्म से है, फिक्री बुनियादों पे। साइंटिज्म क्या है? एक फिलॉसफी है जो पॉजिट करती है ये कि आप रियलिटी तक सिर्फ साइंस के जरिए पहुंच सकते हैं, सिर्फ साइंस के जरिए। इंतहाई लग़्व बात है, इंतहाई फजूल बात है, इसलिए कि अगर साइंस इनकेपेबल है कि वो रियलिटी को डिफाइन भी कर सके, वो नहीं कर सकती, हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। वी डोंट इवन नो। हमें ये पता है कि रियलिटी एग्जिस्ट्स, पर हाउ डू वी डिफाइन इट, उसकी नेचर क्या है, वी डोंट नो दैट। तो अगर हमें यह भी नहीं पता तो हम साइंस से कैसे तवक्को कर सकते हैं कि रियलिटी तक वही हमें पहुंचा सकती है, गिवन द फैक्ट कि साइंस ने अपने आप को फिनोमेना तक महदूद किया है। एंड दैट्स इट। यानी कि जो चीज़ फिनोमेना मीन्स मज़ाहिर, चांद, सितारे, कायनात कैसे, केमिकल्स, ये वो वगैरह और जितना भी है, ऑफ कोर्स बायोलॉजी एंड नंबर ऑफ अदर ब्रांचेस, इसने अपने आप को वहाँ तक कैद किया हुआ है। लेकिन रियलिटी तो यहाँ कैद नहीं है। रियलिटी तो उसके बहुत बाद में जाती है, बहुत आगे जाती है। आपकी सोचें सारी, ये जितनी मेटाफिजिकल एंटिटीज, जिनकी बार बार मैं एग्जांपल्स देता हूँ, वो सब का सब रियलिटी का हिस्सा है। बट साइंस डजंट कंसर्न इटसेल्फ विद दैट। साइंटिस्ट्स ये व्यू रखते हैं कि हम आपको बता सकते हैं कि कायनात में कोई प्रोसेस किस तरह से चल रहा है, लेकिन क्यों चल रहा है ये हम नहीं बता सकते। इसी ये है साइंटिज्म जिससे हमें प्रॉब्लम है, और लॉजिकल बेसिस पे प्रॉब्लम है। हमें इस बेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं, आप चूंकि मुसलमान नहीं हैं,
اس لیے ہم آپ کو پسند نہیں کرتے. وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کا جو مرضی ریلیجن ہو, جو مرضی آپ کا ایون نہ بھی ریلیجن ہو, وی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. بٹ وی ہیو پرابلم ود دس ابسرڈٹی کہ آپ سائنٹزم کو پروموٹ کریں. اصل میں لوگوں کو آپ کہیں کہ آپ ریلیجن سے دور ہو جائیں, اور اس کی ایگزامپلز موجود ہیں. میں ڈاکٹر ہود بھوئی صاحب کی ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں, یہ یوٹیوب پہ آپ کو ان کا ویڈیو مل جائے گا, جس میں وہ شکوہ کر رہے ہیں اپنے کچھ لوگوں کے سامنے. وہ شکوہ کیا ہے؟ شکوہ یہ کر رہے ہیں کہ ویسٹ میں جب ریشنیلٹی جسے وہ کہتے ہیں, جب وہ اوپر آئی تو مذہب نیچے چلا گیا. لیکن ہیئر ان پاکستان ہم اس میں ناکام ہو گئے, یہاں پہ ایسے نہیں ہوا. اور اس میں وہ انالوجی یوز کر رہے ہیں ٹروجن ہارس کی. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آئی ایم شیور مینی آف یو آر اویئر یہ انالوجی کیا ہے ٹروجن ہارس کی, کہ گریکس نے جب ٹروئے سٹی پہ اٹیک کیا, تو 10 سال کا محاصرہ رہا, ہر روز جنگ ہوتی تھی, اس کے باوجود وہ ٹروئے کے جو شہر ہے وہ اس کو فتح نہیں کر پا رہے تھے. تو ایونچولی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک دیو ہیکل مجسمہ بنایا گھوڑے کا, یہ جیسے جتنا بڑا آپ کا ہال ہے شاید اس سے بھی بڑا, اور اس کے اندر چھپ گئے. میں یہ بڑی لمبی کہانی ہے, اس کو میں مختصر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میرا ٹاپک اور ہے. تو اس مجسمے کے اندر وہ چھپ گئے. ٹروجنز نے دیکھا کہ اگلے دن اٹیک کے لیے وہ نہیں آئے. ٹروجنز کہتے ہیں ٹروئے کے لوگوں کو. جب انہوں نے دیکھا کہ اٹیک کے لیے نہیں آئے, وہ باہر نکلے, جا کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ہے ہی نہیں, البتہ لکڑی کا ایک بہت دیو ہیکل گھوڑا ایک وہاں پہ کھڑا ہوا ہے, مجسمہ اس کا. تو انہوں نے فتح کی نشانی کے طور پہ وہ اس کو اندر لے کے آئے. کچھ لوگوں نے روکا کہ نہیں کرو, اس کو جلا دو یہیں پہ, لیکن وہ نہیں رکے. فتح کے وہ شادیانے بج رہے ہیں اور بس بدمست ہو کے شرابیں پی کے کہ وہ ہم نے اتنی بڑی فوج کو ہم نے ہرا دیا ہے, وہ چلے گئے ہیں. رات کو جب وہ نشے کی حالت میں غل غپاڑا کر کے جب بالکل ختم ہوئے پڑے تھے, تو یہ آہستہ آہستہ ٹروجنز اپنے گھوڑے سے نکلے اور کی پوزیشنز شہر کی جو تھیں ان پہ اٹیک کیا, ان کو سیکیور کیا اور یوں شہر پہ قبضہ کر دیا. یہ انالوجی ہے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب کی, کہ ہم نے سائنس کی آڑ میں لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ سائنس از دیٹ ٹروجن ہارس, جس کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ لوگ مذہب سے دور ہو جائیں, لیکن ہم ناکام ہوئے بیکاز دیر آر لاٹس آف کسینڈراز. کسینڈرا اس خاتون کا نام جو کہہ رہی تھی گھوڑے کو جلا دو ادھر, کہ یہاں پہ بہت سے لوگ تھے, انہوں نے ان کو اس کو آگاہ کر دیا. That is what we are dealing with. Problem ہمیں اس نظریے سے ہے, بھائی آپ engage with science, sure, do that. آپ کو اسی چیز کے پیسے ملتے ہیں, لیکن آپ اسے یوز کریں لوگوں کو ریلیجن سے دور کرنے کے لیے, that is not okay. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے یہ سمجھنا کہ سائنس اور سائنٹزم کا کیا فرق ہے. یہ سائنٹزم کا نظریہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی سچویشن کریٹ کریں کہ لوگ مذہب سے دور ہونا شروع ہو جائیں. Then science پرٹیکولرلی سائنٹیفک ورسز سائنٹسٹک, یہ فرق پتہ ہونا بھی ہمیں بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. اٹس ویری امپورٹنٹ. وائی؟ اس لیے کہ ایک سائنٹسٹ کا نظریہ سائنس کا نظریہ نہیں ہوتا. دیر از ایبسلیوٹلی نتھنگ ان سائنس جس پہ سارے سائنسدان متفق ہوتے ہوں, ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تو پھر ہم کیوں یہ بات کہیں کہ جو سائنٹسٹس ہیں ان کی بات کو ہم سائنس سمجھ لیں؟ فار واٹ پاسبل ریزن؟ اور ہم پہ الزام کیا ہے؟ میں ایوولوشن کی طرف بڑھنا چاہوں گا. ہم پہ الزام کیا ہے؟ تم لوگ جمے ہوئے ہو, رکے ہوئے ہو, آگے نہیں بڑھتے, فتوے لگا دیتے ہو. And that's exactly what we see in evolution. ایوولوشن, اگر آپ نے ایک دنیا میں کریڈیبل سائنٹسٹ کے طور پہ رہنا ہے تو یہ حدیں ہیں آپ پہ کہ آپ ایوولوشن کو چیلنج نہیں کر سکتے. آئنسٹائن کو غلط ثابت کر دیں, دیٹس فائن, کوئی پرابلم نہیں ہے. شوپنہاور کو کر دیں, کوئی پرابلم, کسی کو بھی کر دیں, کوئی غلط پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ایوولوشن پہ بات کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ڈیجنریٹ ہیں, جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں. یہ سائنٹسٹک فتویٰ بازی ہے جس کا الزام ہم پہ ہے. ہم ایوولوشن پہ سوال اٹھا کے کیا غلط کرتے ہیں؟ میں نے ایوولوشن پہ اتنا کانٹینٹ پروڈیوس کیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کانٹینٹ دیکھ کے کوئی بھی آدمی ایوولوشن پہ ایک ریشنل بحث کرنے کے لائق ہو سکتا ہے. اور اس سارے کانٹینٹ میں نے صرف ایک دفعہ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا. وہ بھی ٹاپک اس طرح کا تھا کہ مجھے وہ حوالہ دینا پڑا. ہم نیوکلیوٹائڈس کی بات کر رہے تھے, ATCNG, جو کہ ہمارے DNA میں ہوتے ہیں, جو مایا اس کی جو شیپ ہے, لیکوڈ شیپ ہے اس کی,
تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی سورہ نور میں آیت نمبر 45 میں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک ہی پانی سے بنایا اور اس میں پھر کچھ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ ہاتھوں پاؤں پہ، کچھ ریگتے ہیں، وچ مینس کہ آپ کا سورس کوڈ ایک ہے. تو کامن ڈسینٹ سے زیادہ بہتر ایکسپلینیشن قرآن میں کامن سورس کی ہے، وچ از فائن. دیٹ از دی اونلی ریفرنس آئی ہیو ایور گیون. اس کے علاوہ میں نے جتنا بھی کانٹینٹ پروڈیوس کیا ہے وہ سارے کا سارا سائنٹیفک پروڈیوس کیا ہے. جائلوجیکلی جو جائلوجیکل پروہیبیٹیو ٹائمز ہیں اس کی بات کی ہے، پاپولیشن جینیٹکس کی بات کی ہے، ہارڈی وائنبرگ کے ایکویلیبریم کی بات کی ہے، فائلیٹک گریجولزم کی بات کی ہے، پنکچویٹڈ ایکویلیبریم کی بات کی ہے. یہ سب کے سب سائنسی باتیں ہیں. تو اس کا جواب دیں، فتوے نہ لگائیں. That is what we get in scientism. اور یہ لوگ اتنے ظالم ہیں کہ اگر آپ ان سے اتفاق نہیں کرتے ہیں تو آپ پھر ایگزسٹ بھی نہیں کریں گے. میں نے کئی دفعہ اگزامپل دی ہے ڈاکٹر گنٹر بیکلی کی. I was lucky enough کہ کچھ ٹائم پہلے میرا اور ان کا ایک شیئرڈ پلیٹ فارم بھی تھا یہیں ایک یونیورسٹی میں. وہ آن لائن تھے، میں فزیکل پریزنس تھی. ان کا کیریئر برباد کیا گیا صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارا کچھ مجھے رینڈم نہیں لگ رہا. 160 ریسرچ پیپر لکھنے والا آدمی، اس لیول کا پیلیو اینتھروپولوجسٹ کہ ان کے نام پہ بھی ان کئی اسپیشیز کے نام رکھے گئے کہ یہ انہوں نے دریافت کی ہیں. جاب ختم، وکیپیڈیا سے ریموو کر دیا سارا کہ نہیں تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن نظر آ رہا ہے، تخلیق نظر آ رہی ہے. رچرڈ سٹرنبرگ ڈیول پی ایچ ڈی ہولڈر، 2 PhDs، ایوولوشنری بایولوجسٹ. جرم صرف یہ ہو گیا ان سے کہ ایک پیئر ریویوڈ پیپر انہوں نے پیئر ریویوڈ وچ مینس کہ باقی سائنٹسٹ اگری کر رہے ہیں کہ اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ایکڈیمک معیار کے ہیں. صرف یہ جرم کہ انہوں نے وہ پبلش کرا دیا. اسمتھسونین نے ان کو جاب سے نکالنے سے پہلے ان کو سنا تک نہیں بلکہ یہ تک کہ جتنے غصے میں سائنسدان بیٹھے ہوں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو اس کمیٹی میں نہیں بلایا اس لیے کہ ہم تمہاری سیفٹی کی گارنٹی نہیں دے سکتے. اندر سائنٹسٹ اتنے غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. سرطان سے جدا، رائٹ؟ دس از what they are. That is what پرویز ہود بھائی صاحب ان پاکستان by the way. باقی جتنے بھی یہ سائنٹزم والے ہیں ان کے اندر کے رویے ایگزیکٹلی ایسے ہی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو مینٹلی اکوپ کرنا ہے. اور جو میرا کام ہے آگے انشاءاللہ بھی میری ایوولوشن پہ ایک سیریز آنے والی ہے جس میں ہم ایک ٹول کٹ تیار کر رہے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس میں سائنٹیفک پرابلم کیا ہیں اور آپ فخر سے یہ بات کہہ سکیں کہ اب میری ڈبیٹ کریشن ورسز ایوولوشن نہیں ہے. اب میری ڈبیٹ ایوولوشن ورسز سائنس ہے کہ آپ نے اس کو سائنسی بنیادوں پہ ٹھیک ثابت کرنا ہے. جو باتیں میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز they enrage me. اس لیے کہ میں پاکستان کے اندر وہ دیکھ چکا ہوں، میں وہ حالات دیکھ چکا ہوں، وہ میپ دیکھ چکا ہوں جس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد یہ آپ لوگوں سے they will take yourself away from yourself. ہماری اکیڈیمیا میں لوگ شامل ہو چکے ہیں، سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں. نہیں یار آپ مجھے بتائیں نا کہ ایوولوشن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا نے بنایا ہے، ایوولوشن میں تو ایسا نہیں ہے. اور ہم اتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں نا ایوولوشن میں بھی تو پھر ایسا. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ چلیں ایوولوشن کو ٹھیک تو ثابت کریں. کیا پرابلم ہے اس میں؟ آپ کی ایوولوشن ٹھیک ثابت ہوتی ہے تو میرا دین غلط ثابت ہو جائے گا. ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. چلے بات کرتے ہیں 1400 سال سے ہم نے کیا ہے اور شور لیٹس ہیو اے کنورسیشن. لیکن ہم اپنی سادگی میں ایوولوشن کو معیار بنا کے ہم اس طرف چلے آتے ہیں. So we need to understand what is philosophy of science. We need to understand what is scientism. کہ آج کے بعد کوئی آدمی آپ سے اگر کہے کہ نہیں یہ اسلام اور سائنس کا یہ پرابلم ہے تو اسے بتائیں کہ نہیں یہ سائنٹزم اور اسلام کا پرابلم ہے. سائنس سے ہمیں کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ کین یو امیجن کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب کوئی 800 کے لگ بھگ اس میں آیات ایسی ہیں جو آپ کو غور و فکر کرنے پہ آپ کو ترغیب دیتی ہیں. گھومو پھرو دیکھو سوچو. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فلسفی آف سائنس 2 آیات میں بیان کر دی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بات کوزمولوجی کی وہاں پہ ہو رہی ہے لیکن ہم اس سے پرنسپلس ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ صرف یہ کوزمولوجی کی بات نہیں ہے کہ غور و فکر کرو، فینومنا کو دیکھو، کائنات کو دیکھو. یہ لوگ جو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ الہی تو نے یہ بلا مقصد نہیں بنایا، بلا مقصد نہیں بنایا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو اللہ تعالیٰ فلسفی آف سائنس بتا رہے ہیں کہ انگیج ود سائنس لیکن اپنی اس چھوٹی سی عقل کو معیار بنا کے میرے وجود کا انکار نہ کرنا، کیونکہ تم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ یہ موجود ہے، تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیوں موجود ہے، تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے. تم اپنی لیبارٹریز میں سے نہیں بنا سکتے، تم نہیں کر سکتے جو انفیدمبلی کمپلیکسٹیز ہیں کائنات کی،
جو ہماری اٹریکٹیو اور ریپلسو فورس کا جو بیلنس ہے میتھمیٹیکل، جو ہمارے چاند کا 23.5 ڈگریز کا ٹلٹ ہے جو ہمارے موسموں کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے سمندر کے پانیوں کو کنٹرول کرتا ہے. اٹ انیبلز اس ٹو ایگزسٹ. تم نے صرف میتھمیٹیکل کیلکولیشن پہ اس کے ٹلٹ کو میجر کر سکتے ہو، تم بنا نہیں سکتے. تو یہ چھوٹی سی عقل استعمال کر کے بغاوت نہ کرنا. That is philosophy of science. Engage with it by all means. جانو چیزوں کو، پہچانو چیزوں کو. And then we have اللہ تعالیٰ نے پھر فلاسافیکلی قرآن میں بہت باتیں سمجھائیں، بڑی ایسی باتیں کہ جو آپ پڑھ کے گزر جائیں تو میٹر نہیں کرتا، اور رک جائیں تو انسان پہ ایک جہان کھل جاتا ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ذکر ہے کہ یہ جو کشتیاں ہیں یہ تمہارے رب کے فضل سے پانیوں پہ یہ تیرتی ہیں، رب کے فضل سے تیرتی ہیں. That's very interesting. اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں اس میں؟ یہ اس کا تعلق ریلیجن سے اس طرح سے ہے، تھیولوجی سے اس طرح سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کر رہے ہیں، but there is a deeper philosophical meaning there. وہ یہ کہ کسی بھی چیز، جو بھی دنیا میں دو ہی طرح کی ایگزسٹنس ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جو کسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور وہ جو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. اس کو فلسفی میں کہا جاتا ہے کنٹینجنسی آرگومنٹ. کنٹینجنسی آرگومنٹ کی چیزیں دو ہی طرح کی ہوتی ہیں، کنٹینجنٹ بینگز اور نیسیسری بینگز. کنٹینجنٹ بینگز وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ڈیپینڈ کرتی ہیں کسی اور چیز پہ، نمبر 1، اور نمبر 2 ان کے پاس اپنی ایگزسٹنس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی. فار ایگزامپل یونیورس، فار ایگزامپل چیئر، جن کرسیوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کرسی کے پاس اپنا وجود رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کسی اور نے اس کو یہ وجود دیا ہوا ہے. اس کائنات کے پاس اپنا وجود رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کسی اور نے اس کو یہ وجود دیا ہے. تو جب پانی کے اوپر کشتیاں چلتی ہیں تو پانی کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ ڈٹرمن کرے کہ مجھ پہ کشتی چل سکتی ہے. واٹر ہیز ایبسلیوٹلی نو ریزن. لیکن اس کے باوجود کشتیاں چلتی ہیں اس پہ، اور کشتی کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ پانی کے اندر نہ ڈوبے. تو کشتی کے پاس اپنے وجود کی کوئی ریزن نہیں ہے، کشتی کے پاس یہ بھی ریزن نہیں ہے کہ وہ فلوٹ کرتی رہے. تو اللہ تعالیٰ جسے ہم اپنی عقل کے مطابق کنٹینجنسی آرگومنٹ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ look, they both exist. Neither of them have any reason to exist and neither of them have any reason to support each other. At least کہ پانی کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ کشتی کو سپورٹ کرے، اور کشتی کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ ڈوبے نہ. لیکن اس کے باوجود اگر ہو رہا ہے ایسا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is an external force جو اس کو مینٹین کر رہی ہے. These are the philosophies we need to understand اگر ہم نے آنے والے وقت کے لیے خود کو اکوپ کرنا ہے، اس لیے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ انہی چیزوں کا ہے. ٹائڈز ٹرن ہو رہے ہیں، چیزیں چینج ہو رہی ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے بچے جب ان سوالات کی طرف اب آنا شروع ہو گئے ہیں تو دوسری طرف غصہ سٹارٹ ہو گیا ہے. دوسری طرف غصہ سٹارٹ ہو گیا. ایک زمانہ تھا ہم جب بات کرتے تھے ان سے، ایتھیسٹ سے، لبرلز سے، سائنٹزم والوں سے، تو وہ کہتے تھے یار تم سائنس پہ کیوں نہیں بات کرتے، ریلیجن سے باہر کیوں نہیں آتے. اب کہتے ہیں تم سائنس پہ کیوں بات کرتے ہو. I'm very sorry اگر آپ کے والد صاحب نے جاگیر اپنے نام کرائی ہوئی ہے تو میں اویئر نہیں ہوں اگر آپ اوفینڈ ہوئے ہیں تو، لیکن سائنس آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. اٹس اے ہیومن انڈیور، یہ سب کے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. تیسری چیز جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اسے کہا جاتا ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم. یہ نوٹس بناتے رہیں، یہ وہ میں آپ سے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیکچر کے بعد آپ جا کے سرچ کریں، ریسرچ کریں، اور جب فیوچر میں آپ سے بات کی جائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ایگزیکٹلی کہاں سے کوئی بات کر رہا ہے اور اس کا کیا جواب ہے. میتھڈولوجیکل نیچرلزم ایک فلسفی ہے جو ایتھیسٹس کی سائنس کو انڈر پن کرتی ہے، جو یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر آپ نے سائنس کے ساتھ انگیج کرنا ہے تو سپر نیچرل کو آپ نے سائڈ پہ رکھنا ہے، مینز خدا کو آپ نے سائڈ پہ رکھنا ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ سائنس کے ساتھ انگیج کرو، خدا کو بھول جاؤ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایز اے ریشنل ایجنٹ، ایز اے ریشنل ہیومن بینگ، آپ کون ہوتے ہیں مجھ پہ یہ حد لگانے والے کہ اگر میں نے سائنس کے ساتھ انگیج کرنا ہے تو میں نے خدا کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے؟ کیوں؟ گیو می دی آرگومنٹ. ریشنلی ایکسپلین کریں اپنے آپ کو. آپ بتائیں مجھے میں نے کیوں خدا کو سائڈ پہ رکھنا ہے. اس کا کوئی ریشنل آنسر نہیں ہے. لیکن آپ کامیاب
میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس وقت ہوں گے جب آپ یہ ریشنل کیس پریزنٹ کریں گے ان کے سامنے، جب آپ جنت اور دوزخ کے تصور سے ہٹ کے ان سے بات کریں گے، اس لیے کہ جنت اور دوزخ میرے لیے میٹر کرتی ہے، آپ کے لیے میٹر کرتی ہے، ان کے لیے میٹر نہیں کرتی. میں کنگ ایڈورڈز میں میرے خیال میں بات ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ایک ینگ بچہ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک اسپیسیفک گروپ ہے، یہ اس کا کوئی خاص ممبر ہے. اس نے اپنا نام نہیں لیا، تھرڈ پرسن میں مجھ سے بات کر رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی دوزخ میں جانا چاہتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے. آپ گیس کر سکتے ہیں اس سوال کا مقصد کیا تھا؟ کہ میں بتانا شروع کر دوں کہ دیکھو دوزخ بڑی بری چیز ہے، جنت میں جاؤ تمہارا فائدہ ہوگا، ہم تو تمہارا ہی فائدہ چاہتے ہیں، اور وہاں سے پھر بحث نکلتے نکلتے بڑے دور چلی جائے. But that was not my answer. میرا جواب یہ نہیں تھا. جب اس نے کہا کہ اگر کوئی دوزخ میں جانا چاہتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے، میرا جواب تھا جی کوئی تکلیف نہیں ہے، جائے، آپ کے لیے بنائی جو گئی ہے. حضرت مالک کھڑے ہیں دروازے پہ استقبال کرنے کے لیے، پورے پروٹوکول سے لے کے جائیں گے. شور، وائی ناٹ. مجھے پرابلم اس وقت ہے جب آپ میرے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں گے، تو there is when I will come after you, intellectually speaking. آپ جانا چاہتے ہیں، کس نے روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی ہے، آپ کے لیے ہے وہ. تو ہم اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ ایک دم سے جنت دوزخ ان چیزوں سے ہمیں آگے جا کے، کیوں یہ ہمارے لیے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بتایا، اگرچہ یہ اہل کتاب سے بات کرنے کے لیے ہے، لیکن اگین پرنسپل ہم ڈیرائیو کر سکتے ہیں کہ جب ان طبقوں سے بات ہو تو پھر آؤ ایسی انصاف والی باتوں کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہیں. پھر ہم میں مشترک کیا ہے؟ لاجک ہے، سائنس ہے، فلسفی ہے، یہی چیزیں ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. چلے ہم بات کرتے ہیں، فلسفیکلی بات کرتے ہیں. اگر آپ نے اس ملک سے ایتھیزم، لبرلزم، ایتھیزم تو خیر اتنا مسئلہ ہے بھی نہیں جتنا لبرلزم ہے. لبرلزم از اے سیریس پرابلم، شور. ایتھیزم اتنا پرابلم نہیں جتنا انہوں نے بنایا ہوا ہے. میں اس دن بھی ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، ڈیٹا انالائز کر رہے تھے کہ پاکستان میں یہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہمیں ایتھیسٹ نظر آ رہے ہیں، آخر کار بات ہے کیا؟ تو جتنا اس کا ڈیٹا، وہ سارے وہ ٹولز وغیرہ ہم لوگ یوز کر کے دیکھ رہے تھے، سارا ایک آدمی 50 پروفائلز رن کر رہا ہے، جس میں 40 سے زیادہ پروفائلز میں وہ ایک لڑکی بنا ہوا ہے. کیا تھوڑا بھلا ہو جائے. Nevertheless, it can be a problem اگر ہم نے اس کو ریزولو نہ کیا تو، لیکن وہ ہم اس وقت ریزولو کریں گے جب ہم ریشنیلٹی پہ بات کرتے ہیں. اب شاید آپ میں سے کچھ اویئر ہوں، ابھی کچھ دن پہلے میری ایک بہت ہی ووکل ایتھیسٹ پاکستانی اب آسٹریلیا میں رہتا ہے، اس کے ساتھ ایک ڈبیٹ تھی، بڑے عرصے سے کوک ہو رہی تھی کہ تمہاری ڈبیٹ ہونی چاہیے. فائنلی ڈبیٹ ہوئی. میں نے ڈبیٹ سے ایک دن پہلے میں نے لائیو مفتی یاسر صاحب کی اسٹریم میں جا کے کہا تھا کہ اس ڈبیٹ کے بعد موریلٹی کی بحث ایتھیزم سے ختم ہو جائے گی، فنشڈ، اٹ ول فنش فار ایور. اور ڈبیٹ میں اس ملحد نے 2 چیزیں ایکسیپٹ کی. نمبر 1 یہ کہ ایتھیسٹک موریلٹی نہیں ہوتی، اور نمبر 2 یہ کہ انسیسٹ بھی ایبسلوٹلی غلط نہیں ہے، سگے بھائی بہن کے آپس میں فزیکل ریلیشن شپ کوئی بری بات نہیں ہے، یا ایبسلوٹلی رونگ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ یوجینکس ایک ایسی موومنٹ ایتھیسٹ کی جس میں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا، ایبسلوٹلی وہ بھی رونگ نہیں ہے. اور نیکروفیلیا بھی ایبسلوٹلی رونگ نہیں ہے. نیکروفیلیا مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا، وہ بھی ایبسلوٹلی رونگ. یہ ہے الحاد کی ڈیپتھ، سو ٹو اسپیک. لیکن یہ کیسے ہوا سارا؟ میں نے تو یا کہ نہیں کہا کہ اوے نہیں کرو، جنت میں جانا ہے تم نے تو وہ دوزخ میں سڑو گے، ایسا نہیں کرو. نو، میں نے صرف الحاد کو پڑھا ہوا ہے. دیر از اے ریزن کہ پوری دنیا میں کوئی آدمی الحاد پہ بات نہیں کرتا جو ملحد ہیں. ایتھیسٹ کبھی ایتھیزم میں بات نہیں کرتا. اور یہ جو ڈبیٹ تھی، یہ ایویڈنس ہے اس چیز کا، ایکسپلینیشن ہے اس چیز کی کہ یہ کیوں نہیں ایتھیزم پہ بات کرتے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایتھیزم کو پڑھیں. اس پہ میں ایک سیپریٹ سیریز انشاءاللہ لانچ کرنے جا رہا ہوں. آگے ہم یونیورسٹیز میں آ کے جا کے انہی چیزوں پہ بات کریں گے. کیا پرابلم ہے ایتھیزم میں، کیا پرابلم ہے ان ساری فلاسفیز میں، کہ جب آپ کے پاس یہ آئیں تو آپ ان سے پوچھ سکیں. یعنی اس ڈبیٹ کے بعد اگر کسی بچے کو بھی، کیونکہ ان کے پورے گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، پوری نام سوسائٹیز رکھا ہوتا ہے، اور بس وہ جا کے بچوں کے پاس کبھی ایک چیز کبھی 2. فرام ناؤ آن وی ہیو اے ٹول کٹ کہ کوئی بھی ایتھیسٹ اگر کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کا ہمارا بچہ آگے سے پوچھ سکتا ہے کہ تم مجھے انسسٹ کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری بات مان کے سب سے پہلے اپنی غیرت قربان کروں، سب سے پہلے. وائی شوڈ آئی ڈو دیٹ؟
ایون اس آدمی سے جس سے میری ڈبیٹ ہو رہی تھی, اس سے کسی آدمی نے اس کی سسٹر کے بارے میں سوال پوچھا, جو میں سمجھتا ہوں کہ سوال ان اے وے غلط بھی تھا, ایسے سوال پبلکلی نہیں پوچھنے چاہیے, اور ان اے وے وہ اتنا برا بھی نہیں تھا, اس لیے کہ اس آدمی نے اپنی کتاب میں اپنی بہن کا ذکر ایسے ہی کیا ہوا ہے. تو اس کو غصہ آ گیا, اس کو نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, وچ مینس کہ کہیں نہ کہیں غیرت کا شائبہ موجود ہے. تو ہمارے پاس اب غیرت ایک کامن پریمس بن جاتی ہے. تو یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے تو اپنی غیرت قربان کرنی پڑے گی, مجھے ملے گا کیا؟ تم نے اپنی غیرت قربان کی, تمہیں کیا ملا ہے؟ بہت سے بچے ہیں جو دین میں واپس آئے, جو ایتھیسٹ ہو چکے تھے. مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت میرے حصے میں رکھی کہ میرے ہاتھ پہ واپس وہ دین میں آئے, لیکن ان سب کا ایک فیڈ بیک ہے کہ ایتھیسٹ ہونے کے بعد سب سے پہلے ہمیں انسان میں اور جانور میں فرق کم لگنا شروع ہو جاتا ہے. وی اسٹارٹ ٹو تھنک لائک اینیملس, we start to behave like animals, اس لیے کہ we have no reason to be a decent human being anymore. morality کی کوئی وجہ نہیں ہے, اچھا انسان ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ایتھیسٹس ہیں اپنے سوشلزم, جو کہ اکیڈیمکلی ایکسیپٹڈ آرگومنٹ ہے کہ ان کے ریلیجن, کچھ لوگ کہتے ہیں اکیڈیمیا میں کہ ان کا جو ایتھیسٹ کا ریلیجن جو ہے وہ دو ہی ہیں, ایک ہیومنزم ہے اور ایک سوشلزم ہے. تو اس کو پروموٹ کرتے ہوئے جو مختلف فگرز ہیں دنیا میں, دے آر اسکیری. کوئی 100 سے 150 ملین کے لگ بھگ لوگ تو وہ ہیں جو صرف پچھلی صدی میں قتل کیے ان لوگوں نے. اوور آل ہسٹری جب سے لکھنا ہم نے شروع کی ہے, اگر وہاں سے ڈیٹا شروع کریں تو جو اپر اینڈ ہے اسپیکٹرم کا وہ 259 ملین لوگوں کا بنتا ہے جو ایتھیسٹ کے ہاتھوں قتل ہوئے. کوئی فکری گروپ اور دنیا میں اتنا ایسا نہیں ہے جس نے اتنے قتل کیے ہوئے ہوں. اب یہ جب آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ نہیں اسلام میں فلاں چیز غلط ہے, ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ غلط ہے؟ تو تم کسی چیز کو غلط کہو گے تو یہ ایک مورل کلیم ہے, جبکہ تم یہ کہتے ہو کہ مورالٹی ہوتی نہیں ہے, تو تمہیں پتہ ہی کیسے ہے کہ چیز غلط ہے؟ ہاؤ وڈ یو نو دیٹ؟ یہ ہے ایتھیزم کے مجموعی طور پہ ڈیپتھ. تو ہمیں اس کے لیے ایک فورٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا ہے اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں. میں ابھی دوبارہ کہوں گا کہ پاکستان میں یہ سیریس پرابلم ابھی نہیں ہے, لیکن عربی میں ایک اینیکڈوٹ ہے, ایک اینیکڈوٹ نہیں ہے, ایک حکایت آپ کہہ لیں, کہ ایک آدمی اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا اونٹ باہر تھا. تو جو اونٹ تھا اس نے اپنا تھوڑی دیر سے جیسے جھانک کے دیکھا خیمے میں, تو اس نے کہا خیر یار جھانک چلا جائے گا ابھی. تھوڑی دیر کے بعد اونٹ نے دوبارہ جھانک کے دیکھا, لیکن گردن زیادہ اندر کر کے, اس نے کہا خیر یہ چلا جائے گا ابھی. اگلی دفعہ اونٹ تھوڑا اور زیادہ قصہ مختصر, تھوڑی دیر کے بعد وہ صاحب بار اور ان کا اونٹ جو تھا وہ خیمے کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اگر ہم نے اس اونٹ کو کنٹرول نہ کیا تو ایک ٹائم آ جائے گا, ابھی وہ نہیں آیا, بٹ اٹس گڈ آئیڈیا کہ ابھی سے ہم اس کو انتظار نہ کریں, پرو ایکٹیولی اپنی ٹول کی ڈیولپ کریں, کیونکہ یہ کام انٹرنیشنل لیول کا ہے, یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. دیسی ایتھیسٹ کو تو میں آنیسٹلی میں کنسیڈر ہی نہیں کرتا کہ اس سے کوئی آپ عقل کی بات کر سکتے ہیں. وہ تو میں ایک چیز اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیسے پاکستان میں ٹویوٹا, ہونڈا, یہ جتنی کمپنیز ہیں یہ اپنی گاڑیاں وہ لانچ کرتے ہیں جو باقی دنیا سے 2 3 جنریشنز پرانی ہوتی ہیں. ہمارا دیسی ایتھیسٹ بھی ایسا ہی ہے, یہ بھی 2 3 جنریشن پیچھے ہی ہوتا ہے علم عقل کے اعتبار سے. دے ہیو نو آئیڈیا کہ ریشنیلٹی کیا ہوتی ہے, دے ہیو نو آئیڈیا. مجھے ایک صاحب بڑے غصے میں ایک دن آ کے کہ میں ایتھیسٹ ہوں, مجھ سے کرو بحث, تمہیں بڑا شوق ہے. مجھے تو شوق نہیں ہے, لیکن شور نہیں کرو. ان کا یار نمبر آف تھنگز وی ہیو ٹو ڈو. آپ کا کوئی اسپیسیفک کلیم ہے تو آپ اس پہ بات کریں, ایتھیزم پہ بات کرنا مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. میں کس چیز پہ بات کروں جب آپ کے پاس ہر چیز کی نیگیشن ہے, کلیم تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس. نہیں میں جو کہہ جو رہا ہوں, میں ایتھیسٹ ہوں, مجھ سے بات کرو. تو میں نے ان سے پوچھا چلیں بات کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ آپ ایپسٹمولوجیکل ایتھیسٹ ہیں یا اونٹولوجیکل ایتھیسٹ ہیں. جتنا منہ کسی انسان کا کھول سکتا ہے ود ان ہیومن کیپیبلٹیز. میں ایپسٹمولوجیکل ہوں, بڑی مشکل سے یہ لفظ زبان پہ چڑھا, میں وہ والا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر ثابت کیجئے. میں کیوں کروں؟ اس لیے کہ آپ اونٹولوجیکل نہیں ہیں, آپ ایپسٹمولوجیکل ہیں, آپ کا نالج کلیم ہے. نہیں میں دوسرے والا ہوں. یہ ہمارے دیسی ایتھیسٹ. میں نے کچھ کلیم نہیں کر, گاؤں کا پتہ نہیں چودھری مر گیا تو ایک آدمی نے کہا یار میں چودھری بن سکتا ہوں, تو اس نے آگے سے کہا یار پورا گاؤں بھی اگر مر جائے نا تو تم چودھری نہیں بن سکتے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایتھیزم کے ساتھ آج جو ہوا ہے اس سے برا بھی اگر ہو جائے نا تو اسلام کو ہم پھر بھی سچا نہیں مانیں گے. بٹ دا کویسچن از کہ اگر آپ کے پاس مورل گراؤنڈ ہی نہیں ہے تو آپ غلط کس چیز کو کہیں گے, کیسے کہیں گے؟ ہاؤ وڈ یو ڈو دیٹ؟
That is the problem of atheism. میں نہیں مانتا that's it. اور جو دیسی ایتھیزم، جو ویسٹ میں کچھ ایتھیسٹ ہیں وہ پھر کچھ پڑھے لکھے ہیں، کچھ ایسے ہیں، اور عقل کا کون سے حوالے دوں ان کے. میں ان کی ایتھیسٹ کی اسپیس میں ایگزیکٹلی یہی بات کہہ رہا تھا کہ جو ہمارا دیسی ایتھیسٹ ہے یہ بیچارہ بہت پیدل ہے. ابھی ویسٹ کے جو عام عوام نہیں، جو وہاں کے فلاسفرز ہیں، ان میں پھر کچھ نہ کچھ آپ کو ایک ریشنل ڈسکشن ان سے کر سکتے ہیں. تو آگے سے ایک ان میں ایتھیسٹ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، کہتی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڈا کتا تو پتہ نہیں انہوں کا کتا ٹومی. ڈو یو ریئلائز آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کو ٹومی کہوں یا دوسرے والا کہوں؟ شوڈ آئی سے دیٹ؟ نہیں وہ میں نے مطلب یہ ہے وہ سارا غصہ اور تم غلط اور یہ اور وہ. تو ہمیں یہ اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اس پہ ایک پوری سیریز سٹارٹ کریں گے کہ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ نہیں ملے گا کہ میرے پاس فلاں سوال کا جواب نہیں ہے. آپ اس کو کتنا پھر بلڈ آن کرتے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن ان کے جتنے بھی آرگومنٹس ہیں وہ سارے کے سارے ہم لوگوں کے سامنے ضرور لے کے آئیں گے کہ ان میں فلوز کیا ہیں. لاسٹلی ہمیں کچھ چیزیں پتہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سائنس کس طرف جا رہی ہے، ٹیکنالوجی. کیونکہ دیکھیں ہم نہیں کر سکتے کہ صرف ایتھیسٹ کو ہی بددعا دیتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں، لبرلز کو ہی برا بھلا کہتے رہیں. ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہے. جو ہماری موومنٹ ہے ریوائولسٹس، اس کے 3 مینڈیٹس ہیں. جو اس کی انٹلیکچوئل ریوائول کا مینڈیٹ ہے وہ ہے ہی اسی چیز پہ. سیدھا علامہ اقبال کا جو جواب شکوہ ہے، بس کر دے یہ کہنا کہ مسلمانوں نے سائنس کے لیے بڑا کنٹریبیوشن ہے. بس کر دیں یہ کہنا کہ خوارزمی کے بنائے ہوئے الگوریدمس پہ لیپ ٹاپ بنا تھا. بس کر دیں یہ باتیں کہنا کہ ابن الہیثم نے سائنٹیفک میتھڈ دیا تھا. یہ باتیں اس لیے آپ بس نہ کریں کہ یہ جھوٹی ہیں، ساری سچی باتیں ہیں. لیکن اب وقت ہے کہ آپ ابن الہیثم بنیں، خوارزمی بنیں. ان لوگوں نے آپ کو سائنس سے دور کرنے کے لیے غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے کہ سائنس سے انگیج کریں گے تو پتہ نہیں آپ کو دین چھوڑنا پڑ جائے گا. اور ہم بھی اتنے سادے ہیں کہ ان کی بات مان گئے ہیں. وہ ہمارے عثمانی صاحب ہیں، آئی تھنک مبشر عثمانی، مولوی آدمی، ٹوپی پہنی، داڑھی رکھی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور دنیا کے اس ماڈرن، وہ گولڈ میڈلسٹ بھی، دنیا کے صفحے اول کے ریسرچ پیپرز میں ان کے پیپر پبلش ہو رہے ہیں. ابھی انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی کچھ دن پہلے کہ آئرلینڈ میں پیڈ پی ایچ ڈیز کے لیے کہ آپ آئیں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اپنی یونیورسٹی کے بہاف پہ، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، ریسرچ بھی کرائیں گے. اینڈ آئی واز ونڈرنگ کہ کتنے لبرلز اور ایتھیسٹ جو مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ گرانٹ لینے نہیں جائیں گے اس لیے کہ آپ مولوی آدمی ہیں. تو پوائنٹ از کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ میرے افیئرز مینیج کرتے ہیں نعمان فاروق خان بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی مسز، ہماری بہن، وہ پورے اسلامی اٹائر میں، حجاب میں وہ ویکسین ڈیولپ کر رہی ہیں جو دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے. ان کا وہ پروجیکٹ اپروو ہوتا ہے، شی ول گو آؤٹ آف کنٹری اپنی ریسرچ پوری کرنے کے لیے. شی کین ڈو اٹ بائی پروفیشن. میں انفارمیشن سائنٹسٹ ہوں، میرا کام ہے انفارمیشن، میرا جو ڈیٹا کے حوالے سے کام ہوتا ہے اس کو میں ایز اے انفارمیشن سائنٹسٹ ہی میں اس کو کرتا ہوں. میں کر سکتا ہوں، ہم سب کر سکتے ہیں. لیکن جب تک ہم اپنے معاشرے میں زندہ ہیروز کھڑے نہیں کریں گے تب تک ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے. اگر ویسٹ میں ہم کسی سے کہتے ہیں آپ نے ترقی کی، اور میں ویسٹ کا مخالف آدمی نہیں ہوں، میں ویسٹ کی جو انٹرنیشنل پالیسیز ہیں میں اس کا مخالف ہوں. ویسے میرے آج بھی وہاں پہ جو دوست ہیں، میرے جاننے والے ہیں، وہ پاکستانیوں سے زیادہ ہی ہیں جو انڈیجنس وائٹ برٹش ہیں. اراؤنڈ کو 42 ایئرس کے لگ بھگ میری ایج ہے، جس میں سے 23 ایئرس میں نے وہیں پہ گزارے ہوئے ہیں. آج بھی میری زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ وہیں پہ گزرا ہوا ہے. میں اس کے مخالف نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم ان سے سائنس سیکھیں، ہم ان سے چیزیں سیکھیں، ان کے ماڈلز کو اپلائی کریں. وی ہیو ٹو. کیونکہ ابھی بات کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ ابھی بات یہاں پہ کھڑی ہے کہ انہوں نے اتنی جلدی ترقی اس لیے کی کہ ان کے پاس وہ زندہ ہیروز تھے کہ لوگ جا سکتے تھے ان کے پاس. ہائزنبرگ وہاں پہ ہے، آئنسٹائن وہاں پہ ہے، نیوٹن ان لوگوں کے ساتھ چلیں، کچھ گیلیلیو وغیرہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا لیکن ان کو بھی ہیروز کے طور پہ ہی پریزنٹ کیا گیا. نیش وہاں پہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، نمبر آف ادر پیپل. جب ہم اپنے سائنٹسٹ کی بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو کچھ سائنٹسٹ کی بات بتائی ہے، تو ہمیں جانا پڑتا ہے 700 سال پہلے، 800 سال پہلے. ہمیں یہ چینج کرنا پڑے گا. کسی کو غلط کہہ کے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اور ایتھیسٹ میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟
ان کا بھی تو یہی ہے نا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن آپ غلط ہیں. تو اگر ہم بھی یہ کہیں کہ بھائی ہمارے پاس بھی نہ کوئی سائنٹسٹ ہے، نہ ہم ریسرچ کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی دنیا میں کوئی ویژن ہے، لیکن آپ غلط ہیں، تو دیر از نو ڈفرینس. اس لیے ہمیں یہ چیز چینج کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اس پہ کورسز بھی لانچ کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ کریں. اس موومنٹ میں حصہ لینا یہ ایک نیشنل آپ کہہ لیں کہ فریضہ ہے، بیکاز وی ہیو ٹو ون آور کنٹری بیک فرام لبرلس. اور جو ایتھیس قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں فرام سیکولرس، وہ اس وقت ہوگا جب ہم یہ ایک نیشنل اونرشپ لیں گے، سائنس کی طرف جائیں گے، فلاسفیز کی طرف جائیں گے، اپنے دین پہ فخر ہوگا، پریکٹسنگ ہوں گے. دیٹ از وین وی کین میک دوز ڈفرنس. یہاں پہ میں اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. کوسچنز اینڈ آنسرز کی طرف ہم بڑھتے ہیں. So basically, my first question would be, what are the challenges an atheist faced when they have asked, like, what is, defending that there is no God? What are the challenges they face while defending there is no God? جو آگے ہم سیشن کے دوران ہلکا سا میں نے اشارتاً بات کہی تھی، ایپسٹمولوجیکل ایتھیزم اور آنٹولوجیکل ایتھیزم. زیادہ پرابلم ہوتا ہے ایپسٹمولوجیکل ایتھیزم میں، کیونکہ اس میں آپ کا یہ کلیم ہے کہ آئی نو دیٹ اٹ از دا کیس دیٹ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ بڑا پاورفل کلیم ہے، اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. اور یہ دنیا میں طے شدہ اصول ہے کہ جب آپ کلیم کرتے ہیں تو اس کو ثابت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ خدا نہیں ہے، وچ از ون آف دا ریزنس کہ یورپ میں، امریکہ میں، ویسٹرن سویلائزیشن میں لوگ تیزی سے ایتھیزم کو چھوڑ کے ایگنوسزم کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ فلسافیکلی اسپیکنگ وہ زیادہ سیف پوزیشن ہے، کیونکہ آپ اس میں نالج کلیم نہیں کرتے. کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، خدا کے بارے میں نالج ان نویبل ہے. یہ بھی ایک لغو بات ہے، ذات خود اس میں بھی پرابلمس ہیں، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں نالج جو ہے وہ ان نویبل ہے، تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ بھی تو ان نویبل ہی ہے کہ خدا کے بارے میں نالج ان نویبل ہے. تو یہ تو اپنے ہی وزن کے نیچے آ کے کرش کر جاتی ہے. اٹ ہیز دیز پرابلمس. لیکن پھر بھی ایتھیزم سے یہ بہتر اس لیے ہے کہ اس میں کوئی نالج کلیم نہیں کیا جاتا. پوائنٹ ون، اس طرح کے بڑے بڑے جو پرپوننٹس ہوتے تھے ایتھیزم کے، وہ سب ایگنوسٹک ہو چکے ہیں. رچرڈ ڈاکنز، کسی پروگرام میں بڑا پریشر ڈالا گیا تو وہ بھی مان گیا، نہیں کہتا نہیں میں بھی ایگنوسٹک ہوں. تو ایتھیس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ان کو ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے اس دعوے کو ثابت نہیں کر سکتے. اور ان سے بات کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. اگر آپ نے ایک سیریس ڈبیٹر بننا ہے، اگر آپ نے ایون پروفیشنل ڈبیٹر نہیں بننا، صرف آپ نے کنورسیشنز کو ہی آپ نے انگیج کرنا ہے، تو جب وہ کہتے ہیں کہ ثابت کرو خدا ہے، تو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ پہ آنا ہے کہ ٹھیک ہے میرا کام ہے، میں نے خدا کو ثابت کرنا ہے، اینڈ آئی ول ڈو اٹ. لیکن تمہارا دعویٰ اگر یہ ہے کہ خدا نہیں ہے تو یہ ثابت تم نے بھی کرنا ہے کہ خدا نہیں ہے. آپ کے پاس جو آرگومنٹس ہونے چاہیے، کنٹینجنسی آرگومنٹ ہونا چاہیے، کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہونا چاہیے، مورل آرگومنٹ ہونا چاہیے. یہ سب آپ کے پاس چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایکچولی خدا کو ثابت کرنا بڑا آسان کام ہے. خدا کے وجود کو نکال کے یہ فرض کرنا کہ سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. میں نے ان کے لیے ایک ٹرم کوئن کی ہے جس میں ان کو بڑا غصہ آتا ہے، چانسسٹ کی. یہ کہتے ہیں میں ریشنلسٹ ہوں. میں کہتا ہوں نہیں، آپ چانسسٹ ہیں، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی انسیپشن سے لے کر آج تک ہم جو ہر سانس لے رہے ہیں، یہ سیٹ آف رینڈم ایکسیڈنٹس کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. آپ کے مالیکیولز کا بننا یہ پیور چانس ہے، آپ کے سیلز کا بننا یہ پیور چانس ہے. ڈی این اے، ہمارے سیل کی جب ڈویژن ہوتی ہے اس میں سے جو میوٹیشن ہوتی ہے بائی چانس ہے. جو ڈی این اے انفارمیشن آر این اے کو دیتا ہے جس کی بیس پہ نئے پروٹینز بنتے ہیں، بائی چانس ہوتی ہے. میں ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے کبھی آپ کی نظر سے گزرے جس کا نام ہے ملحدین کے معجزے. یہ معجزوں پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں نا کہ دیکھو یار تم معجزے کے دور میں ہو. اس دن بھی ایک ایتھیسٹ آیا میری ٹویٹر اسپیس میں، کہتا ہے کہ یہ بڑی حیرت کی بات نہیں ہے کہ جب سے کیمرہ بنائے تب سے معجزے ختم ہو گئے ہیں. معجزے تو آج بھی ہو رہے ہیں. کہاں ہو رہے ہیں؟ میں نے ان کا معجزہ ان کے سامنے رکھا کہ ایک سیل کے اندر کسی بھی نئی زندگی کے لیے پروٹینز کا ہونا اسینشیل ہے. پروٹینز کے بغیر آپ نئی زندگی نہیں بنا سکتے. ایک سیل کے اندر پروسیس یہ ہے کہ وہ انفارمیشن جاری کرتا ہے، جو کوڈونز ہیں اے ٹی سی اور جی، کہ ان کے کون سے نئے کمبینیشنز بنیں گے جس سے نئے پروٹینز بنیں گے. وہ انفارمیشن کاپی ہوتی ہے پھر آر این اے میں، آر این اے سے وہ جاتا ہے رائبوسوم میں، رائبوسوم سے وہ پروٹینز پھر بنتے ہیں. میں اب اوور سمپلیفائی کر کے بتا رہا ہوں، اس میں اور بڑی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں. اور یہ آپ کے نزدیک سارے کا سارا ہو رہا ہے بغیر کسی انٹیلیجنٹ مائنڈ کے، انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے. ڈاکٹر ڈگلس ایکس نے کیلکولیشنز کی ہیں اس پہ
کہ اگر آپ صرف 150 امینو ایسڈس کی ایک اسٹرنگ بناتے ہیں تو اس کے جو رینڈم چانسز ہیں بننے کے دیر از 1 in 10 to the power of 77. 10 to the power of 77 کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے فگرز ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بتانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس کے لیے الفاظ نہیں ہوتے, کہاں تک آپ جائیں گے, ملین, بلین, ٹریلین, کہاں تک آپ آگے جائیں گے. تو پھر ان کو اس طرح سے سمپل نوٹیشنز دے دی جاتی ہیں. سو 10 to the power of 77 کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لکھیں نمبر 1 اور اس کے آگے 77 ٹائمز 0 لکھیں. سو جسٹ ٹو گیو یو دی آئیڈیا کہ ایک کے آگے آپ ایک دفعہ 0 لکھتے ہیں تو 10 بنتا ہے, 2 دفعہ لکھیں تو 100, 3 دفعہ 1000, 4 دفعہ 10,000, 5 دفعہ لاکھ, 6 دفعہ 10 لاکھ. ابھی صرف 6 زیروز ایڈ کیے ہیں تو بات کہاں تک چلی گئی ہے کہ اتنے چانسز میں سے ایک تو ابھی ہم نے 77 زیروز ایڈ کرنا ہے کہ ان میں سے ایک چانس ہے کہ رینڈملی یہ ہو سکتا ہے. اس سے بڑا معجزہ اور آپ کو کیا چاہیے. اور کیمرے میں ہم یہ دیکھ بھی سکتے ہیں, آج کل تو ہمارے پاس بالکل جو مولیکولر مشینز ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں, ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی موجود ہے. تو جب میں نے انہیں بتایا کہ کیمرے کے بننے کے بعد بھی آپ کے معجزے تو جاری ہیں, میں کہا نہیں تم اسلام پہ کیوں نہیں بات کرتے. میں کہا اسی لیے نہیں کرتا کہ آپ کو صرف چاہیے اسلام ایک تختہ مشق کے لیے کہ جس پہ آپ بس جو ہے نا وہ کرتے رہیں. تو ایتھیسٹ سے ڈبیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یو نو دیئر فلوز اینڈ یو پٹ اٹ بیک آن دیم and push them to explain themselves. You owe no explanation to them. یہ بات یاد رکھیں. ایکسپلینیشن جو سیکھنے کے لیے آتا ہے, یہ میری جس سے آج ڈبیٹ ہو رہی تھی اس سے بھی ایسی بات تھی. میں کہہ رہا تھا نہیں میں سیکھنے آیا ہوں. میں نے کہا میرے دل میں تمہارے لیے کوئی رحم نہیں ہے. سیکھنے آؤ گے تو سکھاؤں گا, وہ ایک اور چیز ہے. ڈبیٹ میں آ کے کہو گے تم غلط ہو تو پھر مجھے یہ نہیں, میں سیکھنے آیا ہوں. جو سیکھنے آتے ہیں ہمارے پاس وہ 1400 سال کا ڈیرا پڑا ہوا ہے, بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے بڑے مفتیان ہیں, وہ سکھا دیں گے. That is how you talk to them, and that is their problem. Okay, thank you so much. There's another question that is like what I often face when talking to an atheist. I have quite of colleagues who are them. So whenever I ask them what is their purpose of life, I never got an answer. Like how do an atheist think what is their purpose of life? So would you please like to answer from their perspective that what is their purpose of life? Nothing. Richard Dawkins کے بارے میں ایک مذاق ہے کہ Richard Dawkins thinks that there is no purpose to life, but he has made a purpose of his life to convince other people that life has no purpose. تو اس نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا دیا کہ دوسروں کو یہ کنونس کر دے کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کے نزدیک زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کے نزدیک انٹرنسک ہیومن ویلیو نہیں ہے. ان کے نزدیک, رچرڈ ڈاکنز کے نزدیک, آپ گوشت کے بنے ہوئے روبوٹس ہیں. اینڈ دیٹس دیٹ. آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہیں. ان کے یہ پرابلمس ہیں. تو ان کے لیے یہ کہنا کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, وہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, دین وائی ہیئر. آئی ڈونٹ مین ٹو سے کہ آپ خودکشی کر لیں, آئی ڈونٹ سجیسٹ دیٹ سرٹنلی, لیکن اگر وہ مقصد نہیں ہے تو وائی ایون بادر. دیکھیں میں کہتا ہوں نا, میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے رب کی رضا کا حصول مجھے چاہیے. مجھے رب کا سب سے بڑا انعام, اللہ تعالیٰ کے راضی نامے کی سب سے بڑی ڈگری جنت, مجھے وہ چاہیے. تو میری زندگی کا مقصد ہے, اگر میں آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہوں تو میں اپنی آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں. کسی ایتھیسٹ سے کہہ رہا ہوں تو اپنی آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کے لیے جینا مرنا برابر ہی ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, دین وائی ڈو یو ایون بادر. میں کچھ بھی کروں, میں خدا کو مانوں نہ مانوں, واٹ از یور پرابلم. مقصد جو کوئی نہیں ہے, کسی ہم نے ہائر سیلف کی طرف جانا جو نہیں ہے, تو ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کی زندگی میں بس یہی ہے کہ بس میں نہیں بتاؤں گا لیکن آپ غلط ہیں. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ یو. شریعہ کورٹ میں جو بل پاس ہوا, ماشاء اللہ یہ آپ کی اسٹرگل ہے, اور یوتھ کلب کی اور مشتاق احمد صاحب کی. اور اس کے بعد میرا کویشچن بیسیکلی یہ ہے کہ جتنے بھی ازمز ہیں, سیکولرزم, لبرلزم, سوشلزم, ان کے نزدیک ڈیتھ کا کیا کنسیپٹ ہے, ہیر آفٹر کا. آپ نے پہلے کہا کہ ان سے جہنم کی دوزخ کی بات نہ کریں, ٹھیک ہے نہیں کرتے, لیکن ڈیتھ کا کنسیپٹ تو کلیئر ہے نا کہ موت تو آنی ہے. ایج بھی نہیں ہے, اب تو ایج بھی 60 ایوریج چل رہی ہے, اور 22 والا بھی مر جاتا ہے اور 23 والا بھی مر جاتا ہے. تو ان کے نزدیک یہ چیزیں کلیئر ہیں. تو ہیئر آفٹر کا کیا کنسیپٹ ہے. تھرڈ نمبر پہ ووڈ بوائے کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کیوں نہیں کرتے؟ وہ نہیں کرتے, میں تو کہتا ہوں کریں. آپ انوائٹ کریں نا ان کو. میں نے تو بڑی دفعہ انوائٹ کیا ہے. آگے سے ان کا جو جنہیں میں پیار سے ان کا ہیڈ اسکواڈ کہتا ہوں, وہ آ کے گالیاں وغیرہ دیتے ہیں, اور بڑی کریٹو گالیاں دیتے ہیں. یعنی
Sometimes I think کہ یار یہ بات تو بری کہی ہے لیکن آدمی ٹیلنٹڈ ہے. جو کانسٹرکٹ ہے گالی کا. تو میں تو کہتا ہوں, میں تو ان سب سے کہتا ہوں کہ میں دیکھیں میں ڈائلاگ پہ یقین رکھنے والا آدمی ہوں. لاسٹ ٹائم سید مزمل صاحب بڑے پرسنل ہو گئے ٹویٹر پہ, انہوں نے ایسی باتیں کی. میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ لک لیٹس کم اینڈ ٹاک ٹو پیپل, ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں. کیا نام ہے ان کا, پروفیسر تیمور رحمان صاحب, ان کو بھی عزت احترام سے یہی آفر ہے. پرویز ہود بھائی صاحب کو یہی آفر ہے. میں دیکھیں آئی بلیو ان ڈائلاگ. آئی بلیو کہ نیشنل لیول پہ اگر ہم نے انتہا پسندی ختم کرنی ہے جو ان کی طرف سے بہت زیادہ ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آئیڈیاز کو ایکسچینج کریں. یہ ہال بھرا ہوا ہے, امیجن کہ یہاں پہ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہوں, ایک پینل ڈسکشن ہو رہی ہو, وہ اپنے نظریات کی بات کریں, میں اپنے نظریات کی بات کروں, اینڈ لیو اٹ اپ ٹو اسٹوڈنٹس کہ وہ اپنی کنکلوژن ڈرا کریں. اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسی ہے. بٹ دیر از نو سم تھنگ دے وانٹ ٹو ڈو. ان کے لیے مونولوگ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, ڈائلاگ نہیں. جو اس کے آپ نے ایک بات کہی تھی بیچ میں ٹرانسجنڈر ایکٹ والی کہ اس میں یوتھ کلب, سینیٹر مشتاق نے, ہم 3 پارٹیز کا آپ نے نام لیا. دیکھیں جب آپ پبلک میں کام کرتے ہیں تو آپ کو کریڈٹ زیادہ ملتا ہے. یہ میں جملہ سینیٹر مشتاق صاحب کو چوری کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں چونکہ پولیٹیشین ہوں تو مجھے کریڈٹ زیادہ ملتا ہے. بٹ دا ٹروتھ آف دا میٹر از کہ جو بھی پبلک میں ہم لوگ کام کرتے ہیں ہمیں اس کا کریڈٹ زیادہ ملتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں وہ ان سنگ ہیروز جنہوں نے عدالتوں میں پیشیاں بھگتیں, جنہوں نے پوری رات بیٹھ کے, ایڈوکیٹ عبدالرحمان صاحب ہیں, حماد حسین جو لوئر بھی نہیں تھے, پہلا آدمی تھا جو چلا گیا تھا, اور وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہوتا تھا اور دوسری طرف بڑے تگڑے یہ لوگ ہوتے تھے, تو میں کمرہ عدالت میں جانے سے پہلے ایگزٹ روٹس دیکھا کرتا تھا کہ اگر مجھے پھینٹی پڑی تو میں بھاگ کے کس رستے سے جاؤں گا. اکیلا آدمی تھا, کوئی میرے ساتھ نہیں تھا, اور میں وکیل بھی نہیں تھا. اور ان کو ججز بھی کہتے تھے کہ یار تمہیں کمرہ عدالت میں تو پروٹیکشن دے دیں گے, باہر کیا کرو گے تم. ان لوگوں کو ایکنالج کرنا بڑا ضروری ہے. محمد بن ساجد کو, دانیال عبداللہ کو, جو پورے پاکستان میں جا کے انہوں نے ریسرچ کی, سینکڑوں خواجہ سراؤں سے جا کے ملے, بات چیت کی. ندیم کشش جو خود خواجہ سراں ہیں ان کو کریڈٹ دینا, جولی کو کریڈٹ دینا. یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوئے کہ نہیں ہم شریعت کے خلاف نہیں جائیں گے. اسلام میں 2 ہی جنسیں ہیں, یہ آپ نے جو نیا شروع کیا ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شاید پبلک میں اتنے زیادہ وہ سامنے نہیں آ سکے, لیکن they are the real heroes. میں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں کہ سارا کام عدالت میں انہوں نے کیا, سینٹ میں سینیٹر مشتاق صاحب نے کیا. تو جو قوالوں کی پارٹی جاتی ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قوال کا نام لکھا ہوتا ہے اور ساتھ لکھا ہوتا ہے ہم نوا. ہم نوا تھے پیچھے تالیاں بجانے والے. اللہ کا شکر ہے تالیاں ہم نے اچھی بجائیں, بہت اچھی بجائیں, لیکن کریڈٹ ہیز ٹو بی گیون ویئر اٹس ڈیو. اینڈ the real people were جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے, اور ابھی میں آپ کو سب کا نام نہیں بتا سکا. یہ 20 سے زیادہ پٹیشنز ہیں, پاکستان کے سارے مسالے اس میں شامل ہوتے ہیں, اینڈ ایوری بڈی کنٹریبیوٹڈ. اچھا, ہیئر آفٹر کا آپ نے کہا کہ وہ اس پہ کلیئر ہے. نہیں, وہ اس پہ کلیئر نہیں. اگر ہم اس پہ فلسافیکل لیول پہ جائیں دین ایمینوئل کانٹ از ویری ہیلپ فل. کہ جو ون آف دا مورل آرگیومنٹس فار گاڈ ایمینوئل کانٹ نے دیا, اس کی سمری یہ ہے کہ پرفیکٹ مورالٹی کے لیے جسٹس کا ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. انفیکٹ مورالٹی کی ایگزسٹنس کے لیے جسٹس کا ہونا ضروری ہے. وائی؟ اس لیے کہ جرم سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے, عدل سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس کی آبویس اگزامپل یہ ہے کہ اگر ایک طاقتور آدمی کسی غریب آدمی کا مال لوٹ لیتا ہے, اس کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے, تو دیٹس گریٹ رائٹ, اس کا فائدہ ہو رہا ہے نا اس کا. لیکن جب عدل کیا جائے گا تو اسے یہ زمین واپس لے لی جائے گی, جرمانہ بھی کیا جائے گا, شاید جیل میں بھی ڈالا جائے اسے. ہمارے پاس مورل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے اگر ہم خدا کو ایکویژن سے نکال دیتے ہیں. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی مورل, کیونکہ جسٹس کرنی پڑ جائے گی. تو ناؤ ہیئر از اے سچویشن, دس از ایمینوئل کانسٹرکٹ, فلسافیکل کانسٹرکٹ, کہ اگر اس دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ دوسرے کو لوٹ سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اس دنیا میں عدل چاہتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں وہ عدل نہیں ملے گا, عدل ملے گا بھی نہیں, یہ خواہش ختم بھی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از نیسیسری کہ ایک ایسا جہاں ہو جہاں پہ عدل ملے, جہاں پہ عدالت لگے, اور اس جہاں کے لیے, اس عدالت کے لیے ایک ایسا عادل ہونا ضروری ہے کہ جس کے پاس سارے فیکٹس موجود ہوں, میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز موجود ہوں, یعنی کہ وہ اومنیشنٹ ہو, اور وہ اتنی قدرت رکھتا ہو کہ وہ اپنے عدل پہ جو اس نے فیصلہ کیا ہے وہ اس کو
اپلائی بھی کر سکے, اومنیپٹنٹ ہو یعنی کہ ہر چیز پہ قادر بھی ہو, تو پھر ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ رہ بھی سکیں. دیٹ از ہیئر آفٹر. یہ میرا اس میں قرآن حدیث میں نے کچھ مینشن نہیں کی, اگین وہ میرے لیے میٹر کرتی ہے, وہ ان کے لیے نہیں کرتی. تو فلاسافیکلی اسپیکنگ دیر از ایوری ریزن ٹو تھنک کہ ہیئر آفٹر ایک جسٹیفائڈ کانسیپٹ ہے, ایک جسٹیفائڈ. ان کے لیے ہیئر آفٹر کا کیا تصور ہے؟ ان کے لیے ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ ہے آج مرے کل دوسرا دن. That's it. ہمارے ایٹمز اسی دنیا میں رہ جائیں گے. Why do you bother? کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اگر تمہاری یہی دنیا ہے, سارا کچھ اسی میں ہو جانا ہے, جو کہ نہیں ہو سکتا, تو اس دنیا میں آپ کیا کریں گے؟ کسی مجرم کو سزا دیں گے تو کتنی سخت سزا دے دیں گے. کسی نے قتل کیا تو کیا کریں گے آپ اسے؟ سزائے موت دے دیں گے. ہٹلر کا کیا کریں گے؟ ایک قتل کے بدلے ایک کر دیں گے. 6 ملین کو مارے والے کو کیا کریں گے؟ جس کی وجہ سے 60 ملین ہے اس کو کیا کریں گے؟ کوئی تو عدالت ایسی ہوگی نا کہ جس میں ان سب چیزوں کا حساب لیا جائے گا. اگر دنیا کی حد تک آپ نے رہنا اور آپ کے خیال میں سارا ختم ہوئے گا, وائی یو بادر؟ تو اس بڑی ایک فلوڈ پوزیشن ہے. انفیکٹ کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے ان کی. And that's why they never answer these things. Assalamualaikum. First of all, I commend you for your substantial reasoning. I actually have 3 questions. پہلا یہ کہ خدا کا تصور خدا نے انسان کو دیا, تو یہ تصور سب کو کیوں نہیں دیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ لائک یو سیڈ کہ ان قرآن اٹس ریٹن کہ یو شوڈ ایکسپلور, یو شوڈ ڈسکور, ٹھیک ہے, پر ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے انسٹنسز ہیں, جیسے ایک جنیرک ایگزامپل ہے آیت الکرسی میں اٹس ریٹن کہ یو شوڈنٹ میڈل ود دا افیئرز آف یور لارڈ ایز اٹ ول کریٹ کیوس, ٹھیک ہے. اور تھرڈ کویشچن میرا یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ کسی ایتھیسٹ کے ساتھ کاؤنٹر آرگیومنٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں آگے سے یہ کہتے ہیں کہ یو گائز آر فنڈامنٹلسٹ, ٹھیک ہے, آپ ایک ریلیجیس فنڈامنٹلسٹ کنٹری میں رہتے ہیں, اس وجہ سے آپ کی ہر آئیڈیالوجی جو ہے وہ بیسڈ آن ریلیجن ہے, اٹ لیکس ریزننگ. شور. جو پہلا سوال آپ کا کہ خدا نے ہمیں اپنا تصور دیا, سب کو کیوں نہیں دیا, وہ دیٹ امپلائز کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ناانصافی کر دی یہاں پہ. فیکٹ آف دا میٹر از کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنا تصور دیا, سب کو دیا. آسک یور سیلف فلاسافیکلی رائٹ کہ آپ کے دل میں خواہشات ہیں, اب مسلم ہیں, ہندو ہیں, ایتھیسٹ ہیں, کوئی بھی ہیں, ڈزنٹ میٹر, خواہشات تو سب کی ہوتی ہیں, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اپنی ساری خواہشات پوری کرنے پہ قادر بھی نہیں ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی اور خواہش بھی ہے, تو وہ کون سی ذات ہے جس سے آپ کا لاشعور کمیونیکیٹ کر رہا ہے؟ اگر آپ ہی اس کے ذمہ دار ہوتے تو اپنی خواہش پوری کر لیتے, اور اگر یہ طے ہو گیا کہ پوری نہیں ہونی ہے تو خواہش ختم ہو جانی چاہیے تھی. پوری بھی نہیں ہو رہی, ڈیمانڈ بھی ہے, تو ڈیمانڈ کس سے ہے؟ تو خدا نے اپنا تصور سب کو دیا ہوا ہے. ایون ایوولوشن میں جو ون آف دا موسٹ, جو بڑے کرٹیسزم ہے ایوولوشن پہ کہ نیچرل سلیکشن, جو کہ نیو ڈارونزم کے ماڈرن سنتھسس کے 2 امپورٹنٹ پلرز میں سے ایک پلر ہے کہ نیچرل سلیکشن از ایکچولی گاڈ. یہ جو تھرڈ ویو والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تم نے خدا کا نام نیچرل سلیکشن رکھ دیا ہے. یہ ایسی نیچر جو اسٹوکیسٹک ہے, انڈیفرنٹ ہے, تمہاری زندگی میں کیا ہوتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن وہ پریڈکٹ کر سکتی ہے کہ کس میوٹیشن کا فیوچر میں بینیفٹ ہوگا. Isn't that wonderful? تو خدا کا تصور ہر جگہ پہ ہے. کوئی سے مانے کانشیسلی نہ مانے, اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی بھی ہے کہ پھر کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے سب کے پاس. اچھا, دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ سوری. ہاں جی, کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں مداخلت نہ کرو. بالکل, اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. آپ دیکھ لیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو دنیا میں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملات میں مداخلت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اس میں اپنی عقل شامل نہ کیا کریں, یا اپنی لالچ, اپنی حرص شامل نہ کیا کریں. میری اپنی سینگ ہے کہ جب انسان رب کے نظام میں کرپشن کرتا ہے تو اس کی کم سے کم سزا یہ ملتی ہے کہ انسان کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے. میں لائف کوچ ہوں, کئی سالوں سے ہوں, مجھے پتہ ہے کہ بے سکونی کا مرض کتنا بڑا مرض ہوتا ہے. میرے کلائنٹ سے مجھے بتاتے ہیں آئی ریئلائز دیئر پین, لیکن یہ کم سے کم سزا ہے. اب وہ کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یتیم کا مال ہے اس کو دو, آپ اس میں کرپشن کریں گے آپ بے سکون ہوں گے, میڈل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین میں فتنہ نہ کرو, آپ اس میں کریں گے, غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری بیویوں کے حقوق ہیں بحیثیت مسلمان مرد. میں اگر کہتا ہوں کہ نہیں یار میں تو مرد ہوں, میں تو اپنی بیوی کو ماروں, یہ کروں وہ کروں, میں اللہ تعالیٰ کے نظام میں انٹرفیئر کر رہا ہوں.
اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں تم اپنی مداخلت نہ کیا کرو, وہ احکام تمہیں دے دیے گئے ہیں. باقی دنیا کو ایکسپلور کرو, ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ تو بار بار یہ باتیں کہتے ہیں, پوچھو, سوال پوچھو, اہل ذکر سے پوچھو, ایکسپلور کرو, کوئی ایشو نہیں ہے. اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ تیسرا سوال کا کیا ہے آپ کا. بالکل ٹھیک لگ رہا ہے, مجھے یاد نہیں ہے. ہاں, جو میں آگے عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ فتویٰ گیری. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ریشنلٹی پہ بات کریں. یہ کہاں سے بات آ گئی کہ یہ آپ ریلیجس فنڈامنٹل ہیں؟ اچھا, پھر آپ ایوولوشنسٹ فنڈامنٹلسٹ ہیں, اگر آپ سے کوشچن کریں اور آگے سے آپ یہ جواب دینا شروع کر دیں. اس بات میں آپ نے کبھی بھی نہیں آنا ہے. یہ وہ دھوکہ ہے جس میں آپ کو یہ ریڈ ہیرنگ پہ لگاتے ہیں. اب یہ کہ بھئی ہم فنڈامنٹلسٹ, کچھ بھی ہمیں کہو, آپ کی تاریخ ہماری تاریخ سامنے ہے جو دنیا کے ساتھ آپ نے کیا ہے. اگر آپ تشدد یہ وغیرہ وغیرہ باتیں کرتے ہیں تو آپ کو کنڈیم بھی نہیں کرتے نا جن چیزوں. ہمارا مسلمان اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے ہم اسے کنڈیم بھی کر دیتے ہیں. آپ کی تو حالت یہ ہے کہ صرف یوکرین میں مختلف اسٹڈیز کے مطابق 35 سے لے کر 60 لاکھ لوگ تو آپ نے بھوکے مار دیے. کیا جو اسٹیٹ ایتھیزم جب فرانس میں لے کے آئے تھے آپ لوگ, کیا آپ لوگوں نے نہیں کیا؟ شک کی بنیاد پہ گولیاں ماری, یہ قانونی آرڈر تھے. تو فنڈامنٹلسٹ ہم نہیں ہے جو آج کل جو ٹرم یوز کی جاتی ہے. لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے سائنٹیفک کویسچنز کا جواب نہیں دے سکتے, ہمارے ریشنل کویسچنز کا آپ جواب نہیں دے سکتے, تو فنڈامنٹلسٹ آپ ہیں, ہم نہیں ہیں. تو یہ ٹیبلز ٹرن ہو رہے ہیں, آپ اس میں اپنا کنٹریبیوشن آپ بھی رکھیں, ان دھوکوں میں نہ آئیں آپ. سلام سر. سر دس از نام وزیر فرام کوٹا وزیرستان. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے مینشن کیا کہ سوشلسٹ نے, مطلب سوشلسٹ اور لبرل لوگ جو ہیں نا, اس نے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ان لوگوں نے قتل کیے, کیونکہ ناٹ ایگزیکٹلی, لیکن ملتی جلتی بات میں. یس سر. سر اس طرح اگر ہم تاریخ کو دیکھیں, جب سوشلسٹ نے افغانستان میں انٹری کیا سر اسی ٹائم پہ تو ہمارے سائڈ سے تو ریئیکشن شو کیا, کیونکہ ہم نے ریلیجس کا نام لے کر, جہاد کا نام لے کر جب ہم کہتے تو پھر وہاں پہ لوگ کہتے کہ ہمارے اوپر جہاد پر فرض ہوتا ہے اسی ٹائم میں. کوشچن کیا ہے, میں یہ جاننا سر کوشچن یہ ہے کہ سوشلزم جب انہوں نے قتل کیا, یہاں سے ہم نے اسلام کے نام پہ ریئیکشن شو کیا. آپ کو اس کو آپ قتل نہیں سمجھتے, صرف سوشلزم کو ہم وہاں پہ ٹارگٹ کر سکتے. تھینک یو, بہت شکریہ. ایک چیز ہوتی ہے, ایک فیلسی ہے, اسے کہا جاتا ہے وٹ اباؤٹزم, اور ہمیں اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. وٹ اباؤٹزم یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کا دفاع تو نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فلاں نے بھی کیا تھا ایسے. یہ جو قتل و خون کی جنگ ہے, اس میں کون زیادہ ظالم ہے, یہ سیکولرز کسی سے یہ جنگ جیت نہیں سکتی, یعنی کہ ڈبیٹ جیت نہیں سکتے. پوری دنیا میں جتنے فساد ہیں, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, ہولوکوسٹ, اپنا نیوکلیر بوم ایک گرانا, دوسرا گرانا, ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو اوور تھرو کرنا, تیل کے لیے دوسرے ملکوں پہ قبضے کر دینے. یونائٹڈ نیشنز کی اپنی رپورٹ کے مطابق یونائٹڈ نیشنز میں جو اپنا افغانستان میں جو شہادتیں ہوئی ہیں 45% اس میں بچے ہیں. مڈل ایسٹ کو فائر بول میں کنورٹ کر دینا, 10 لاکھ لوگ صرف عراق میں اس کی وجہ سے جو مارے گئے. کتنے ملک ہیں جو ختم, جنریشنز کی جنریشنز تباہ ہو گئی, بچوں کے جنازوں کے اوپر بم پھینکے گئے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے مسلمان رسپانسبل نہیں ہیں. میں یہ کلیم ہی جیسے ویدر وہ جہاد تھا یا نہیں, اس پہ ہم اسلامکلی ایک بحث کر سکتے ہیں, لیکن جو لوگ ہیں وہ جہاد کے لیے گئے. آپ کا اس چیز پہ اعتراض ہے. نیٹو کے 30 ممبر ہیں, کوئی $1 ٹریلین لگا کے سارا ویسٹ اکٹھا ہو کے افغانستان پہ 20 سال بمبارڈمنٹ کرتا رہا. آپ بالکل نہیں پوچھیں گے کہ یار وہ لوگ کیوں چلے گئے تھے وہاں پہ. ہم تو اپنے کم سے کم ایک کوز کے لیے گئے تھے, اور ہم تو کوز کے لیے اس لیے بھی گئے تھے کہ اگر افغانستان کا کولیپس ہوتا ہے تو آگے پاکستان ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ امریکہ میں اگر وہ 2 ٹاور گرتے ہیں جو دہشت گردی ہے, اس کا کوئی دفاع نہیں ہے. جاپان کا اس سے کیا پرابلم تھا, جرمنی کا اس سے کیا پرابلم تھا, فرانس کا کیا پرابلم تھا, UK کا کیا پرابلم تھا, وہ کیا کر رہے تھے یہاں پہ. یہ ورڈ اباؤٹزم از نو دا سولوشن. ایک بات آپ نے کہی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پنجاب میں لوگ وہاں پہ ایجوکیشن کی بات نہیں کرتے. یو آر رائٹ سر, آئی ایگری ود دیٹ, نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم پنجاب کے لوگ فاٹا, وزیرستان, KP کے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم جتنے احسان مند ہیں KP کے, یہ ہمیں پتہ ہے. 20 سال ہمارے KP کے بچوں نے فرنٹ پہ دہشت گردی برداشت کی ہے, باقی پاکستان پیچھے تھا. ٹھیک, میری بات پوری سنیے. جو ہمارے پختون بچوں نے وہاں پہ, KP کے ہمارے بہنوں بھائیوں نے جنازے ان کے گھروں سے اٹھ رہے تھے, باقی پاکستان پیچھے سیف تھا. یہ احسان کبھی پاکستان نہیں اتار سکتا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ.
لیکن جو آپ پنجاب کو کہتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تو آپ یقین رکھیں یہ سینٹرل پنجاب سے باہر جائیں تو جو ہمارے پنجاب کے حالات ہیں یہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آج بھی علاقے ایسے ہیں پنجاب میں، 2023 کی بات کر رہا ہوں، جہاں آج بھی لوگوں کو اپنی بچی کی شادی کرنے کا خود اختیار نہیں ہے. جو اس کا بیٹھا ہوا اوپر جاگیردار وہ فیصلہ کرتا ہے. اٹ اسٹل ایگزسٹس. تو جو آپ کا مجرم ہے وہ ہمارا بھی مجرم ہے. وہ ہے جو پاکستان کو چلا رہا ہے، وہ ہے جو بیوروکریسی میں بیٹھا ہوا ہے. جو وہ ہم دیکھیں 36 لاکھ بچہ اگر باہر بیٹھا ہوا ہے جس کی اکثریت پنجاب کی ہے، جو اسکول نہیں جا رہا، باقی جا رہے ہیں، تو اس معاملے میں میری ایک جملہ پورا ہونا چاہیے، اس معاملے میں ہم اور آپ ایک جیسے وکٹم ہیں. اس لیے کہ جو اوپر جو چل رہا ہے، میں یہ بات کھل کے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اصل مجرم پاکستان کی بیوروکریسی ہے. وہ لبرل سے بھری ہوئی ہے، سیکولر سے بھری ہوئی ہے. ان کی وجہ سے ہمارے اسپتالوں میں دوائیاں نہیں پہنچتی ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے اسکولوں میں کتابیں نہیں پہنچتی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ سارے 1100-1200 کروڑ ہر روز غائب ہو جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ کے پی کے کسی مدرسے میں جاتا ہے یا پنجاب کے کسی کسان کے پاس جاتا ہے؟ نہیں. تو اس معاملے میں ہم اور آپ ایک طرح کے وکٹم ہیں. اس کو ہم نے اکٹھے ہو کے بھائیوں کی طرح ریزولو کرنا ہے، ڈیموکریٹکلی ریزولو کرنا ہے، لیجسلیشن کے ذریعے ریزولو کرنا ہے. I have question regarding that about Islam and science, that West know about that different discoveries in Quran is associated directly to the discoveries of science, but they don't really accept this. Like they accept that many ayah verses in Quran are basic fundamental, that they discover many scientific discoveries, but they don't accept Islam, but they accept the discoveries. So why it's like this? اگر میں آپ کا سوال ٹھیک سمجھاؤں کہ قرآن میں سے سائنٹیفک ڈسکوری ہوتی ہیں تو یہ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ No, they accept this because many ayah are directly approve this, that this is about the scientific reason, but they don't accept Islam, they don't accept discoveries. کون؟ The West. تو یہ اگین میں آپ کا اگر سوال ٹھیک سمجھا ہوں کہ وہ قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے لیکن جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں اس کو مان لیتے ہیں. The verses of Quran are directly related to the discoveries of science, but they don't accept Islam. I said this, why don't they accept Islam? اس سے پہلے ایک جو زیادہ فنڈامنٹل پرابلم ہے میں اس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا. بیٹا ہمیں اس ایلوژن سے اب نکلنا چاہیے کہ ساری سائنس قرآن سے نکل رہی ہے. تو بندہ پوچھے آپ کو پھر ویسٹ کی کیوں انتظار کرنا پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو ایک کوڈ دیتے ہیں اور میدان کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ گو ڈو دا ریسرچ، چیزوں کو ڈھونڈو، جیسا کرنا چاہتے ہو کرو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سائنٹیفکلی ویریفائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پریگننسی کے معاملات وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، چاند ستاروں کی حرکت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کوئی کسی کو نہیں پکڑ سکتا اینڈ سو فورتھ. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سائنٹیفکلی آبزرو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کو قرآن کے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں گے. اٹس اے ویری ڈینجرس آئیڈیا. میرے بڑے بزرگ ہیں پاکستان میں ایسے جو اس پہ بہت بات کرتے ہیں اور میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں بیکاز آف ون سمپل ریزن کہ سائنس میں آپ جتنا کچھ بھی ڈسکور کریں گے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ہیومن انڈیور ہوگا. اور ہیومن انڈیور ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیومن کیپبلٹیز کے پہ ہی اس کی لمیٹیشن ہوگی، وچ مینس کہ وی کین گیٹ اٹ رانگ. ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے قرآن کو انسان کے بنائی ہوئی کسی تحقیق سے اگر ہم نے سمجھنا شروع کیا تو وہ تحقیق تو غلط ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے قرآن کو قرآن رکھیں، اس سے سیکھیں، زندگی گزاریں، اس سے آپ سائنٹیفک مزاج اپنا بنائیں کہ چیزوں کو آپ ڈھونڈیں. جیسے قرآن میں آگے میں نے بتایا کہ 800 کے لگ بھگ آیات ایسی ہیں جو آپ کو انکریج کرتی ہیں. دیٹ از دا وے. قرآن اپنے کلیمز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے. سائنٹسٹ کرتے ہیں، بڑی اگزامپلز ہیں اس کی. قرآن کائنات کی تخلیق کی بات کرتا ہے. 1920s تک سائنسدانوں کا یہ کنسنسس تھا کہ کائنات ایٹرنل ہے قرآن میں، اور اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. اب ہم تطبیق کی طرف نہیں جائیں گے کہ سائنٹسٹ کا یہ ویو ہے تو ہم قرآن کو کیسے اس کے ساتھ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. ہم نے یہ چیز نہیں مانی تھی. 1920s میں یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ ہبل ریڈ شفٹ اور ہبل خیر بعد میں ریڈ شفٹ اینڈ سو فورتھ کے کائنات کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کلوکلی جسے ہم کہتے ہیں بگ بینگ، جو کہ سائنٹیفک ٹرم نہیں ہے لیکن لوگ عام طور پہ سائنس میں اسے یوز کرتے ہیں. قرآن نے اپنے کلیم پہ کمپرومائز نہیں کیا. مٹیریلسٹک سائنٹسٹ 1991 تک اس خیال میں رہے کہ جو قرآن میں لکھا ہے کہ تمہاری دل کی آنکھیں اور یہ وہ سارا، تو دل تو ایک آرگن ہے جو خون پمپ کرتا ہے، اس کا ان چیزوں سے کیا تعلق.
انٹل 1991 جب 40,000 نیورونز کا پورا دماغ ایک دل میں دریافت ہوتا ہے جو آپ کے دردوں کو پروسیس کرتا ہے، ایموشنلی دماغ کو سپورٹ کرتا ہے، سو اینڈ سو فورتھ، آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں اس کا کنٹریبیوشن ہے. قرآن نے اپنے کلیم پہ کمپرومائز نہیں کیا. لیکن اگر ہم اب سائنس کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ اب میں قرآن کو کیسے ادھر ادھر کر دوں، لیٹ می ایکچولی مینشن، نہیں میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں لیکن آئی تھنک پبلک فگر تو ان سے پبلکلی ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے. یہ پہلے سر سید احمد خان صاحب، یہ ان کی طرف سے ایک سسٹم آیا تھا کہ ہم قرآن کی انٹرپریٹیشن، اسلام کی انٹرپریٹیشن کریں جو اس زمانے کے کنٹمپری نارمز تھے ان کی روشنی میں. اور آج کل یہ کام جو ہے یہ جناب عزت مآب جاوید احمد غامدی صاحب وہ کر رہے ہیں. اینڈ آئی پروفاؤنڈلی ڈس ایگری ود دیٹ، کیونکہ جب آپ کسی بھی مین میڈ ڈسکوری کو معیار بنا کے کلام اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کل غلط ثابت ہو جائے گی. جس کو آپ نے کنونس کیا ہوا ہے کہ دیکھو قرآن کتنی زبردست کتاب ہے، جب وہ اس کی ڈسکوری غلط ثابت ہو جائے گی تو وہ کہے گا قرآن کتنی زبردست چیز ہے، وہ تو غلط ثابت ہو گئی ہے. قرآن کو قرآن رکھیں. ویسٹ والے ایسا کیوں کرتے ہیں، اب اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں. بہت سے ہیں جو خیر مسلمان ہوتے بھی ہیں، پاورفل لوگ ہیں. اگر ویسٹ میں آپ دیکھیں، آپ جو عالم دین کیمبرج موسک میں جمعہ پڑھاتے ہیں، آپ یقین کریں میں نے پاکستان میں کسی آدمی کو ایسا خطبہ دیتے ہوئے، ایسا جمعہ پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا. ڈاکٹر حکیم مراد کی میں بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر ونٹرز پہلے وہ نان مسلم تھے، وہ مسلمان ہوئے. ان کا خطبہ سن کے میں نے کہیں نہیں سنا پاکستان میں ایسا خطبہ. وہ جو لوگ ایسے ہیں آپ ان کو دیکھیں، پال ولیمز ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں. لیکن سب کی میں بات نہیں کر سکتا کہ اگر کسی نے کوئی چیز دیکھی ہے اور اس کے بعد وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا. I don't think there is up to me to answer. I am not an atheist, but I am someone who asks questions, okay? I love people like you, brother. My question is, if God is real and just, then why is this place full of injustice? Injustice is an absolute concept so far as God is concerned. Like, let's just say کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے and I am the most powerful, I can save it, why not? Sure. اگر یہ جو آئیڈیا ہے بیسکلی یہ ویسٹ سے آیا ہے اور بڑی اچھی وجہ سے آیا ہے، بڑی اچھی وجہ سے. کیونکہ ویسٹ میں ایک کانسیپٹ دیا گیا، پرٹیکولرلی کنگ جیمز ورژن ہے بائبل کا، اس میں کہ آپ کے جو گناہ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خون سے دھل گئے اور آپ خدا کی فیملی میں آ جاتے ہیں تو یہ پرفیکٹ آپ کے لیے جنت بن جائے گی، یہ وہ وغیرہ وغیرہ ساری اس میں باتیں ایسی. لیکن دنیا میں انجسٹس نظر آتی ہے، دنیا میں پرابلمز نظر آتے ہیں، تو یہ آئیڈیا فلاپ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ویسٹرن کرسچنز کا آئیڈیا تھا. ایون ایسٹرن کرسچنز کا بھی میں نہیں کہتا، میں آپ کو اس کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں. لیکن ہم مسلمانوں سے یہ سوال اس لیے نہیں بنتا کہ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں آپ کو پرفیکشن ملے گی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، مشکل کے لیے پیدا کیا گیا. This is not our. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کے لیے جو مشکلیں ہیں، آپ اس امتحان گاہ سے گزرتے ہیں تو اس کا ریوارڈ آپ کو ہیر آفٹر میں ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس جہاں کی، یہ شرک کی بات میں نہیں کہنے لگا کہ اس سے پہلے مجھے فتویٰ لگ جائے، جیسے آپ نے پہلے اپنے آپ کو انشور کیا نا کہ میں ایتھیسٹ نہیں ہوں، میں بھی اپنے آپ کو انشور کروں کہ میں شرک نہیں کرنے لگا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مینجمنٹ ایکسکلوسیولی اپنے ہاتھ نہیں رکھی. یہ ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے اس میں یہ پورے کے پورے مضامین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز اپنے ہاتھ رکھی ہوئی ہے. جیسے کائنات ہے وہ سارا اپنے ہاتھ رکھا، اور اس دنیا کے جو معاملات ہیں اس نے انسان کو دیے، اور وہ اس لیے دیے کہ اگر اس دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ تقاضا نہیں کر سکتے وہ یہ کہے کہ تمہاری ججمنٹ ہوگی تمہارے اعمال کی بیس پہ، لیکن میں تمہیں کوز کر رہا ہوں کہ تم انجسٹس نہیں کر سکتے. پھر حساب کس چیز کا ہے؟ تو یہ آپ کی فری ول ہے، آپ جسٹس کریں انجسٹس کریں. سورہ شمس کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ایڈریس کیا کہ میں قسم ہے اس نفس کی جو تمہیں ٹھیک کر کے بنا کے دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے، اس کی تربیت کی گئی ہے. تہذیب نفس کا مضمون ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، لیکن آگے تمہاری اپنی مرضی ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کوز کرے گا آپ کو کہ میں انجسٹس نہیں کروں گا اور پھر وہ میرا حساب لے، تو اسے تو پہلے مجھے پری ڈیٹرمن کیا ہوا ہے. تو انجسٹس میری فری ول کی مینیفیسٹیشن ہے، میری مینیفیسٹیشن ہے. ہاؤ ایور جس دن آپ کو جدت میں انجسٹس نظر آئی، وہاں پہ پرابلم نظر آیا، دہشت گردی نظر آئی، آپ کا گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ جہاں رکھا ہے، جس جہاں کی آپ طلب کر رہے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے. یہ ہمارا دعویٰ نہیں. سر آفٹر لائف تو پھر ایک کانسیپٹ ہے نا کہ لائک واٹ یو آر سیئنگ از کہ جسٹس از اے پروف آف گاڈ اینڈ ناٹ جسٹس از اے پروف آف گاڈ. اس بات کو دوبارہ سے کہیے گا. میں نے کہا ہے کہ واٹ یو آر سیئنگ از، اگر میں آپ کی ایکسپلینیشن کو غلط نہیں سمجھا، واٹ یو آر سیئنگ کہ جسٹس از اے پروف آف گاڈ
And not justice is also a proof of God. What a genius argument. No, it's not how it goes. آپ میری بات کو بالکل غلط سمجھے. Okay. So let me explain again. Injustice is manifestation of our free will. That God gave us to us. اللہ تعالیٰ نے دی ہے. And it's a proof of God. It's proof of my free will کہ میں It's a free proof of determined free will نہیں. that was given by God. سر اپنی اپنی باری میں بات کریں بیٹا, یہ Okay. ٹھیک نہیں ہے. ادروائز وہ بات چلتے چلتے بڑے دور چلی جائے گی. ٹھیک, ہم یہ اس دنیا میں انجسٹس ہے, شور ہے, لیکن اگر ہمارا کلیم یہ ہو کہ اس دنیا میں انجسٹس نہیں ہوگی اور پھر آپ کو نظر آئے انجسٹس, تو آپ کا کلیم بالکل ویلڈ ہے. آئی اگری ود یو. لیکن ہمارا کلیم ہی یہ نہیں ہے. انفیکٹ ہمارا کلیم اس کے اپوزٹ ہے کہ تمہیں یہ فری ول دی گئی ہے کہ تم انجسٹس کر سکتے ہو جس کی بیس پہ تمہارا حساب لیا جائے گا. جو دوسرا آپ نے کہا کہ جسٹس از پروف آف گاڈ, تو وہ ڈیزائر آف جسٹس ہے جو کہ ختم نہیں ہوتا. جیسے میں نے آگے عرض کیا ایمینوئل کانٹ کا جو فلسافیکل کانسٹرکٹ ہے کہ اگر اس دنیا میں آپ کو انصاف نظر نہیں آتا لیکن اس کے باوجود آپ انصاف چاہتے ہیں, تو دین اٹ نیسسریلی ریکوائرز کہ ایک ایسا جہاں ہو جہاں پہ آپ کو ایسا انصاف ملے. تو آپ کی جو ڈیزائر ہے ٹو اچیو جسٹس, وہ خدا کا ایویڈنس ہے. اس دنیا میں جسٹس کا نہ ہونا یا نہ ہونا ہمارا تو کلیم ہی نہیں. یہ کرسچینٹی کا کلیم ہے, یہ مس پلیسڈ کویسچن ہے. ہم سے اس چیز کے بارے میں سوال کریں جو ہمارا دعویٰ ہے. فرمائیے. Can God be cruel? Can God be Cruel, zalim? Because either God doesn't exist or he is unimaginably cruel. Because look around you, wars and famines and earthquakes and random killings of millions of people. What is he doing? اس سے سوال آپ کا یہ ہے کہ خدا پہ ظالم Is he cruel? Can a God be cruel? Cruel is our human language. اللہ تعالیٰ کو ہم اگر لوک یہ کلاسیکل گریک آئیڈیا جو مورل ڈائلاما ہے بیسکلی, آپ کا سوال اس سے ڈیریویٹو ہے. اٹس اے گڈ کویسچن. لیکن اس کے اندر جو فلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کو بائنری آپشنز میں ریڈیوس کر دیا ہے. ہم نے کر دیا ہے کہ اٹس آئدر دس اور دیٹ. ٹھیک, دیر از اے تھرڈ آپشن, گاڈ از گڈ. گاڈ کے لیے یہ جہاں اور وہ جہاں ہمارے لیے بڑا میٹر کرتا ہے کہ مر کے وہاں پہ جانا پڑے گا. فار گاڈ از جسٹ لائک اے بلڈنگ جس کے 2 کمرے ہیں, ایک کو ہم یہ جہاں کہتے ہیں اگلے کو دوسرا جہاں کہتے ہیں. وہ لوگوں کو یہاں سے وہاں پہ شفٹ کرتا ہے. سو فار ایز فیمن از کنسرنڈ, یس شور اس دنیا میں مین میڈ فیمن بھی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, جس کا لوگوں نے حساب دینا ہے. وہ جو سوشلسٹ والی میں آگے بات کر رہا تھا, برٹن نے کیا تھا, فیمن کریٹ کیا تھا, کئی ملین لوگ انڈیا میں وہ مارے گئے تھے. شور وہ انجسٹس ہے. دیٹ از مین میڈ انجسٹس. اس کا الزام آپ اللہ تعالیٰ پہ نہیں لگا سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دی ہے. تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ ریکوائر نہیں کر سکتے وہ کہے کہ تمہیں فری ول بھی دی ہے لیکن تم نے کرنا وہی ہے جو تمہیں جس کی میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں, اس کے باؤنڈ کے بعد تم فزیکلی نہیں جا سکتے. پھر میرا اور آپ کا دونوں کا اکٹھا سوال ہوتا قیامت کے دن کہ اللہ جی آپ نے سارا مجھ سے کروا دیا تھا, آپ نے مجھے روکا ہوا تھا, آپ نے مجھ سے کروایا تھا, حساب کس چیز کا؟ آپ خدا سے ریکوائر نہیں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. انجسٹس ہوگی, شور بالکل ہوگی. جنگیں ہوں گی, شور بالکل جنگیں ہوں گی. لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے فرشتوں کو یہی کنسرن تھا کہ یہ لڑائی بھڑائی کرنے والی مخلوق ہے. ہمارا کوئی دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں آپ کو پرفیکشن ملے گی تو آپ خدا پہ ایمان لے کے آئیں گے. یہ کرسچینٹی کا دعویٰ ہے. دیٹس ناٹ آس. جی سر آپ نے ایک بات کی ہے کہ قرآن کے لوین سے آپ باہر نکلے, جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر چیز قرآن میں اس کا علم ہے. میں اس کی ایک پلی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جس کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ قرآن ہٹ دے رہے ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے ایگزامپل ہے, آپ نے آئنسٹائن کی بات کی. آئنسٹائن کی سب سے مین تھیوری کیا تھی؟ میس اور انرجی کی ٹرانسفارمیشن ہے. ایسے ہی جب کہ سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ملکہ بلقیس کا تخت ٹرانسفر ہوتا ہے, اٹ مینس میس ٹرانسفر. اٹ مینس ہم آج کی دنیا میں سیم وہی دنیا چل رہی ہے, ہم صرف انرجی ٹرانسفر کر چکے ہیں. میس بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے, اس پہ ہم کیوں نہیں بات کرتے؟ This is what I want to achieve, my dear sir. کہ ہم قرآن کے دیکھیں, جب قرآن اللہ کہتا ہے نا کہ اس میں ہر چیز کا ذکر ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت ہر بندے کے لیے ہے. یہ غلط فہمی سے ہمیں نکلنا ہوگا. قرآن کے لیولز ہیں. ہم جو آخری قرآن کا جو سب سے نیچے والا لیول ہے علم تحریر کہتے ہیں, انسانوں پہ وہ عام طور پہ کھلا ہوا ہے. لیکن پھر انسانوں کے اندر اسپیشلزم موجود ہے کہ جو کسی ایک طرف جا سکتا ہے, دوسرا دوسری طرف جا سکتا ہے, اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. ایز این ایگزامپل اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ زندگی قصاص میں ہے. اب میرا لو کا بیک گراؤنڈ ہے,
مجھے امید ہے کہ یہ آیت جیسے مجھے سمجھ آئی ہے کسی بایولوجسٹ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ زندگی قصاص میں، حالانکہ قصاص میں زندگی جان دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی قصاص میں ہے، انتقام میں نہیں ہے، کیونکہ انتقام میں ہوتا ہے کہ بدلے پہ بدلہ لیا جاتا ہے، تم نے اس کا مارا، تم نے اس کا مارا، تم نے اس کا مارا، لیکن سسٹمیٹکلی قصاص کی بات آ جاتی ہے، جان کے بدلے جان، معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، باقی سارے لوگ بچ جاتے ہیں، انتقام کی آگ میں نہیں جلتے. سو ایز اے لوئر اٹ میک سینس ٹو می کہ زندگی واقعی قصاص میں ہے، بچتی جو ہے. جس کا تعلق ایکولوجی سے ہے اس کو وہ آیت کو قرآن کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے سبز پتوں سے آگ کا انتظام کیا، اس کو جو ایکولوجسٹ ہے اس کو یہ آیت بڑی زبردست سمجھ آ جائے گی کہ آگ کے 3 اسینشیل انگریڈینٹس ہیں، ون آف وچ از آکسیجن. تو ہرے پتوں سے آگ کا انتظام کرنا مطلب کہ جو ہرے پتوں سے آکسیجن جنریٹ ہوتی ہے دیٹس اسینشیل انگریڈینٹ ٹو اکوموڈیٹ فائر. اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. سورہ نور کی آیت 45 کا آگے میں نے حوالہ دیا، ایک بایولوجسٹ کو سمجھ آ جائے گی کہ تمہارا سورس کوڈ ایک ہے. شور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں جو تمہارے فکری قبائل ہیں اس کے مطابق تمہیں ہر چیز مل جائے گی. یہ جو ہنٹس کی آپ نے بات کی ہے، اصل چیز یہ ہے جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ جو تخت موو ہوا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی، بڑی انٹرسٹنگ چیز. آصف برخیہ نام لیا جاتا ہے ان کا جی کہ جنہوں نے یہ کام کیا. قرآن میں تو یہ ذکر نہیں ہے، ان کے نام کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہا کہ وہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. ایسا پاورفل انڈیکیشن کہ کتاب کا علم تھا. مطلب یہ ہے کہ یہ کسی جگہ پہ علم کوڈیفائڈ موجود ہے، یا ایٹ لیسٹ اگر ایبسٹریکٹ صورت میں موجود ہے تو یہ ایکسیسیبل ہے، کہ یہ وہ علم ہے جو جس کو انسان ایکسیس کر سکتا ہے. آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، جس کی وہ فیلڈ ہے. دیٹ از ایبسلیوٹلی بریلینٹ سر کہ ہم وہاں سے انڈیکیشن لے کے ہم ریسرچ کرتے رہیں. بٹ دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ آج ہم نے ایک چیز دریافت کیا اور کہیں کہ دیکھو یار میرے قرآن میں تو 1400 سال پہلے لکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ ریسرچ ایک دن غلط ثابت ہو سکتی ہے. اس پہ میرا کرٹیسزم ہے کہ قرآن کو اس ذہنی عیاشی میں نہیں جانا چاہیے. قرآن کو آپ انسانی انڈیورز پہ جج نہ کریں، سیکھیں. بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کتنی 2-3 تو میں نے آپ یہاں پہ ایگزامپل دی. سائنس کے اندر جو بھی ڈسکوریز ہیں، ریویلڈ نالج جو بھی ہے، اس کے اندر صرف یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کیسے ہو رہی ہے، ہاؤ. وہ وائی کا آنسر کیوں نہیں دے سکتا سائنس؟ اس لیے کہ فار سم ریزن سائنٹسٹ نے، کنٹمپری سائنٹسٹ نے یہ طے کیا ہے، بلکہ دنیا کے جو فکری طبقے ہیں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ جو فلاسفرز ہیں وہ ڈیپر میننگ فل کویسچنز کو ایکسپلور کریں گے. جو سائنٹسٹس ہیں وہ خود کو مظاہر تک، فنومنا تک، جو چیز نظر آتی ہے اس تک محدود کریں گے. اور جو ریلیجس لوگ ہیں وہ لائک فلاسفرز، جو ریلیجن ہے اس کا کام ہے کہ آپ کی ڈائریکشن طے کرنا، اخلاقیات اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، تو وہ آپ کو اچھی چیزیں بتائے گا. ویئرز فلاسفی میں کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کو اچھی چیز بتائے گا. نیچے بھی تو فلاسفر ہی تھا نا. میرے دل میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے نیچے کی، آپ کمپلیٹلی اینٹی نیچے پرسن، لیکن اس میں آپ کو وہ مورل چیزیں نہیں ملیں، کانٹ میں مل جائیں گی. تو ریلیجن از کنسسٹنٹ کہ اس میں مورالٹی کی چیزیں آپ کو کنسسٹنٹ سے ملتی ہیں. تو ایک فکری تقسیم ہو گئی ہے. تو سائنٹسٹ نے خود کو چونکہ ہاؤ تک ریڈیوس کیا ہوا ہے، مظاہر تک کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے جاتے نہیں ہیں. پر اٹس انٹرسٹنگ کویشچن، کیوں نہیں جاتے؟ جانا چاہیے. شور دے شور. السلام علیکم. My name is Sayyid Mohammad Arshad. Our question یہ ہے کہ whenever a protest is carried out against the oppression which is going on Muslims, تو normally ایک ایتھیسٹ either social media platform پہ یا physically protester سے ایک question raise کرتے ہیں کہ why isn't your God helping you if you are taking him as your savior, تو وہ کیوں نہیں ہیلپ کر رہا تمہاری اس oppression سے نکلنے کے لیے. تو ہم اس سوال کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ بڑا سمپل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ایڈریس کیا ہے کہ تمہیں تمہاری عقل کے مطابق ملے گا، تمہیں تمہاری کوشش کے مطابق ملے گا. میں آگے جو جواب شکوہ والی بات کر رہا تھا وہ اسی لیے کر رہا تھا کہ ہم مسلمان انٹلیکچولی اتنے لیزی ہو چکے ہیں کہ ہم نے ہر چیز پہ اٹھ کے احتجاج کرو. وہ چلو یہ پتھر وغیرہ اب چیزیں کم ہو رہی ہیں، پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی، توڑ پھوڑ، یہ وہ اس طرح کی چیزیں. لیکن یہ سوال ایتھیسٹ کا کہ تمہارا خدا مدد کیوں نہیں کر رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رولنگ یہ دی ہوئی ہے کہ اٹھو، ہمت کرو تو کچھ کر لو گے. آپ پاکستان کے اندر کتنی اگزامپلس دیکھیں. پاکستان بنانا مسلمانوں نے سمجھا ضروری ہے، بن گیا. نیوکلیر بم بنانا ضروری تھا، بنا دیا. اس کے بعد دہشت گردی کی نظر ہم چڑھ گئے. 20 سال دہشت گردی پاکستان میں جاری رہی. پھر خیال آیا کہ نہیں بھائی ختم کرنا ہے اس کو، کر دی. PSL ہماری کرکٹ وغیرہ ساری باہر کے ملکوں میں ہوتی تھی. خیال آیا کہ نہیں کرکٹ کو واپس لے کے آنا ہے، آ گئی، ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب تک تم اپنی حالت نہیں سنوارو گے مجھ سے ریکوائر نہ کرنا. تم اپنے حصے کا کام کرو گے، میں اپنے حصے کا کام کروں گا. زبردست اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہسٹری ہمیں بتائی ہے. یہ میں نے اپنے کسی پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے بیان کی تھی کہ آپ جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے.
اس زمانے کی سپر پاور. آج جیسے کوئی تنہا انسان امریکہ سے ٹکر لے کتنا مشکل کام ہے. اس زمانے کی سپر پاور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے فرعون کے دربار سے نکلے, اور وہ فرعون جو زمانے کی سپر پاور ہے وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ آگے پانی ہے, پیچھے اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, وہ لوگ سٹک ہو گئے. ایک دو لوگ نہیں تھے, پوری قوم تھی. پوری قوم میں کون لوگ تھے؟ ڈسیبل بھی تھے, دل کے مریض بھی تھے, پریگننٹ عورتیں بھی تھیں, اور وہ سارے کے سارے ڈیپینڈ کر رہے ہیں موسیٰ کہ موسیٰ تم نے کہا تھا, اب ہم کیا کریں. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو بشری انسان پہ کیفیات آتی ہیں وہ تو آتی ہی ہیں. آپ اندازہ کریں ایک منٹ کے لیے وہاں پہ کہ جناب موسیٰ کی حالت کیا ہو رہی ہوگی. جسٹ امیجن کہ اس سے بڑا کیا پرابلم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے وہی کیا بھیجی اس وقت, یا موسیٰ اپنی چھڑی, اپنا عصا اس پانی پہ مارو. موسیٰ علیہ السلام نے مارا, سینہ سمندر چر جاتا ہے, پوری قوم نکل جاتی ہے, فرعون کا لشکر غرق ہو جاتا ہے. کس نے یہ معجزہ کیا؟ اللہ نے کیا. لیکن اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اپنا عصا خود مارو تم, یو ڈو یور جاب, باقی میں کروں گا. ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ سائنس ہم نہیں پڑھتے, فلسفی ہم نہیں پڑھتے, ٹیکنالوجیز ہم نہیں ڈیولپ کرتے, ہر چیز پہ ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں ویسٹ پہ, اور پھر کہیں کہ اللہ مدد کیوں نہیں کرتا. اللہ تو کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم اپنی کوالیفیکیشن پوری نہیں کرتے, بعد میں کھلا رہا. السلام علیکم سر, میں نے پوچھنا تھا کہ وائی ڈو یو تھنک لبرلسٹک اسلام از گیٹنگ پاپولر ان آور سوسائٹی ناؤ ڈیز؟ مزہ ہے نا اس میں. Seriously. And what's the reality behind liberalistic Islam? And you also talk about contingency argument. Can you clarify for the audience what's contingency argument? Sure. جو آپ کا پہلا حصہ ہے کہ یہ جو لبرل اسلام ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. جیسے ویجیٹیرین بیف ایٹر نہیں ہوتا نا, ایسے ہی لبرل اسلام نہیں ہوتا. ڈز دیٹ مین کہ اسلام کے اندر لبرٹیز نہیں ہے؟ یہ غلط ہے. اسلام کے اندر بہت لبرٹیز ہیں, ہر سسٹم کے اندر لبرٹیز ہوتی ہیں, لیکن ہر سسٹم کے اندر ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز پہ لیجسلیٹ کر دیتے ہیں تو کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن کو ایکسرسائز کرے. یو کی ناٹ. آپ اس آیت کو نہ مانیں یہ ایک اور چیز ہے, لیکن آپ کہیں کہ میں اس آیت کو مانوں, قرآن کو مانوں, لیکن پھر بھی میں لبرل ہوں, کچھ چیزیں میں اپنی مرضی کی کرنی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی کلاس کا وقت طے نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا, سماجی رابطے, اس کی کمیونٹی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, وہ وائلیٹ کریں, آپ کا چینل وہ بند کر دیتے ہیں, آپ کا پلیٹ فارم وہ ختم کر دیتے ہیں. ہر سسٹم کے اندر ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. تو جو اسلام کی ریسٹرکشنز ہیں اور ہر سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے اسینشل ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. اسلام میں وہ ہیں, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ نہیں میں مسلمان. تعویل ایک اور چیز ہے, کسی چیز کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ایک اور چیز ہے, لیکن یہ صاف کہہ دینا کہ میں اسے نہیں مانتا, یہ کوئی اسلام نہیں ہے. یہ تو اس کی ایبسلیوٹ پروہیبیشن ہے. دوسری آپ نے یہ کہی تھی کنٹینجنسی آرگومنٹ. کنٹینجنسی آرگومنٹ یہ ہے کہ چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں, نیسسری ہوتی ہیں اور کنٹینجنٹ ہوتی ہیں. جو کنٹینجنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کے دو فیچرز میں نے آگے آپ کے سامنے ایکسپلین کیے تھے کہ نمبر ایک تو یہ کہ وہ کسی نہ کسی چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور نمبر دو یہ کہ وہ ان کے پاس اپنے وجود کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی. دے کی ناٹ ایکسپلین دیئر ایگزسٹنس. ٹھیک. تو آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کے پاس, جیسے کائنات ہے, انسان, زندگی, یہ سارا, اگر ان کے پاس اپنے وجود کی کوئی ایکسپلینیشن انٹرنسکلی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود کو وجود میں بھی نہیں لا سکتے تھے. تو ہمارے پاس اب آپشن دو ہی ہیں, آئدر یہ کہ یہ چیزیں خود بخود عدم سے وجود میں آئی ہیں, آؤٹ آف نتھنگ انہوں نے خود کو کریٹ کر لیا ہے, یا ایک ایسی نیسیسری ایگزسٹنس ہے جس پہ ہر چیز کنٹینجنٹ ہے. آپشن ہمارے پاس دو ہی ہیں. یہ میں اس کو, اب ٹائم ہمارے پاس کم ہے, ہم ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے میں بڑا واٹر ڈاؤن ورژن آپ کو دیا ہے. اس کنٹینجنسی آرگومنٹ کی سمری یہ ہے کہ اس سے ایک نیسیسری بینگ ثابت ہوتا ہے, ادروائز ہر چیز نے اگر خود کو ہی بنایا ہوا ہے اور خود ہی اپنے وہ رکھتی ہے تو یہ ایک انتھنکبل آئیڈیا ہے, یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جیسے ایتھیسٹ جو ہیں وہ جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں, مطلب انہیں پسند ہے. That's very strong. Okay. تو مطلب جو یہودی ہیں ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ صرف ہم ہیومنس ہیں اور باقی دنیا کے مطلب جو غیر یہود ہیں وہ سب جانور ہیں. تو اس لیے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایتھیسٹ, لبرلز اور LGBTQs وغیرہ کے سب جو ہیں
یہ ان کو پیچھے سے چابی دینے والے یہودی ہیں. مجھے آپ نے مشکل میں ڈال دیا ہے بیٹا. اب میری مشکل یہ ہے کہ میں نے ایکچولی آپ سے ڈس ایگری کرنا ہے، لیکن جتنے لوگوں نے آپ کے سوال پہ تالیاں بجائی ہیں مجھے ان سب سے اختلاف کرنا پڑے گا. لوک، پہلے تو جو ماڈرن بیٹل آف نیریٹیوز ہے اس میں ہمارے پاس اکوپمنٹ ٹھیک ہونا چاہیے، وچ مینس کہ ہماری ورڈنگ ٹھیک ہونی چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا یہودیوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، نان واٹس ایور. انبیاء آئے ہیں یہودیوں میں. ہمارا پرابلم زائنسٹ سے ہے، جو کہ ایک سیاسی نظریہ ہے جو اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے اور وہ سپیریئرٹی وغیرہ کی بات کرتے ہیں. یہودی سے ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. انفیکٹ آج بھی ٹورا جیوز اسرائیل کے اندر اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں، زائنزم کی مخالفت کرتے ہیں، مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں اسرائیلی غلط کر رہے ہیں. باقی چابی دینے والی بات تو میرے خیال میں یہاں سے وہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. ایتھیسٹ کے آپ نے کہا کہ یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. آئی تھنک دیٹس ویری اسٹرانگلی ورڈڈ. ہاں یہ ہے کہ ان کے پاس چونکہ ایولیوشنری ایکسپلینیشن ہے، تو اگر ہم فائلو جینیٹک ٹری کو سامنے رکھیں تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہمارا دماغ بڑا ہے اس لیے ہم میں کانشنس ہے اور عقل ہے. تو بندہ پوچھے کہ دماغ بڑا ہونا معیار ہوتا تو پھر ہاتھی تو آپ سے بہت زیادہ اس میں کانشنس ہونا چاہیے تھا، اور ادر اسپیشیز جس کے دماغ آپ سے بڑے ہیں. خیر وہ ایک اور بحث ہے. ان کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں، علامہ اقبال کا ایک شعر بڑا عام ہم سنتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس کے بہت سے مطلب ہیں. ہماری اس گفتگو کے کانٹیکس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وجود الہی سے انکار کرتے ہیں تو آپ کو زندگی کی ایکسپلینیشن تو پھر بھی دینی پڑتی ہے. آج آپ کہہ دیتے ہیں خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کی زندگی کے مسئلے ختم ہو گئے ہیں. ایگزسٹنس کا پھر بھی آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، ذمہ داری کو پھر بھی ایکسپلین کرنا ہے، کانشنس کو پھر بھی ایکسپلین کرنا ہے، فکر کو پھر بھی ایکسپلین کرنا ہے، فینومنا کو پھر بھی ایکسپلین کرنا ہے. تو پھر انسان اس ایک سجدے کو چھوڑ کر اب ہزار سجدوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. کبھی ایتھیزم کی صورت میں، کبھی ایگنوسزم کی صورت میں، کبھی ڈیزم کی صورت میں، کبھی ایگزسٹینشلزم کی صورت میں، کبھی نائلزم کی صورت میں، کبھی ریشنل ایگوازم کی صورت میں. یہ وہ فکری جبر ہے جو ایتھیسٹ جس سے مسلسل گزرتے ہیں. اور یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں. یہ وہ بچے جو ایتھیزم چھوڑ کے واپس اسلام میں آتے ہیں، یہ ان کا فیڈ بیک ہے کہ دیٹ از ہاؤ وی تھنک، اور ایٹ لیسٹ وی یوز ٹو تھنک جب ہم اس سسٹم کو ٹھیک سمجھتے تھے. تو یہ پرابلمز اس زمانے کے ہیں جب ویسٹ میں کام سٹارٹ ہوا. لیکن چونکہ ایتھیزم کا کوئی فیوچر نہیں ہے، دیر فور ایتھیسٹ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ایتھیزم کا فیوچر اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کوئی انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہیں ہے تو لوگ ایگنوسزم کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ایگنوسٹکس بھی اوور آل ناؤنز میں آتے ہیں. ناؤنز ایک براڈ ٹرم ہے جس میں ایتھیسٹ، ایگنوسٹک، اس طرح کے بہت سے لوگ آتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے کہ یہ ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 2050-2060 کے زمانے تک اس وقت یہ دنیا میں تقریباً 16% ہے لگ بھگ. 2050 کے لگ بھگ یہ 13% پہ آ جائیں گے. صدی کے آخر تک یہ اور کم ہو جائیں گے. تو ہم ان کو سیریس زیادہ اس لیے بھی نہیں لیتے کہ ان کی داستانوں میں رہنے والی نہیں ہے. میری ایک ایتھیسٹ سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی کینیڈا سے. یہ اس ایتھیسٹ کو لے کے آئے تھے آن لائن ڈیبیٹ کے لیے میری اسٹریم میں. اس سے بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ دنیا کے فیوچر کی باتیں کرتے ہیں اور سارا کرتے ہیں، لیکن جس تیزی سے آپ کی پاپولیشن ڈکلائن ہو رہی ہے، گلوبل پاپولیشن میں آپ کی پرسنٹیج کم ہو رہی ہے. آئی ایم شیور کہ 500 سال کے بعد میری پروجنی، میری نسل گلوبل پروسیسز پہ بات کر رہی ہوگی، کلائمیٹ چینج پہ بات کر رہی ہوگی، پولیٹکس پہ بات کر رہی ہوگی. آپ کی کہاں ہوگی؟ سو یو آر ناٹ ریلیونٹ ٹو اس. آپ ارریلیونٹ، ختم ہوتے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے انہوں نے خود کوئی چابی دی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ تھنک ان کو ضرورت ہے چابی دینے کی. اور چابی کی انالوجی ہے بڑی زبردست. ایسے تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا.